Good evening and welcome to the black hole. It is an illusion that photos are made with the camera. They are made with the eye, heart, and head. Today we are very honored to have Gulrez Ghori with us. Gulrez Saab is a world renowned photographer जिनका कैरियर 42 साल पर मुहित है. गोया हम कह सकते हैं कि ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं. And hence the title of today's session is 42-year journey of a photographer, a conversation with Gulrez Ghori. पाकिस्तान का जो विजुअल हेरिटेज है उसको कैमरे के लेंस के ज़रिए क्रिएटिव और आर्टिस्टिक अंदाज में आलमगीर सतह पे मुतारिफ़ करवाने में आपकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. आज के सेशन की मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी डॉक्टर अवाब सिब्तैन निभाएंगे. आप उन्हें जानते हैं, ही टू इज़ अ फोटोग्राफी एंथुजियास्ट और द ब्लैक होल में बहुत दिलचस्प वर्कशॉप मुनक्किद करवा चुकी हैं. इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, छोटी सी गुजारिश वो ये कि अपने सेल फ़ोन जो है वो काइंडली देख लें कि साइलेंट मोड में है या नहीं है. दो ये कि जब आप गुफ्तगू में शरीक होना चाहें तो जस्ट रेज़ योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथों में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग. आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करेंगे, फ़ोटोग्राफ़ी के दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी तौर पर. 42 साल का तवील अरसा, जो कि शायद गौरी साहब को चंद लम्हों की दास्तान लगती होगी, क्योंकि जिस पैशन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है वो अप्रिशिएबल है. गौरी साहब ने 42 साल के अरसे में 43 ममालिक की फ़ोटोग्राफ़ी की और 14 किताबें अब तक लिख चुके हैं. इनके जब मैं अवार्ड्स की फ़हरिस्त पढ़ रहा था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड शुरू होते हैं और चीफ़ मिनिस्टर्स, टूरिज़म मिनिस्टर्स और बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे और नेशनल इदारे. और रात जो एक ब्रेक न्यूज़ हुई वो दिलचस्प है. मेरा ख़्याल है कि मैं आपको पहले ही शुरू में बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च को तमग़ा इम्तियाज़ देने जा रहे हैं, इम्तियाज़ गुलरेज़ गौरी साहब को, इनकी रिकग्निशन में. तो हम बाकी तारुफ गुफ्तगू के दौरान होता रहेगा. मेरा पहला सवाल कि गुलरेज़ गौरी, गुलरेज़ का मतलब क्या है? मेरा तो जो अपना एक ख़्याल है कि गुलरेज़, वैसे आप लफ्ज़ी मतलब तो इसका फुल जड़ी है, लेकिन इसको आप डिटेल से देखें तो खुशियाँ बिखेरने वाला. वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत. ये जो किताब मेरे सामने मौजूद है, इस तरह की 13 और किताबें गुलरेज़ साहब प्रोड्यूस कर चुके हैं और इन सब में जगह जगह ये गुलरेज़ी मौजूद है. गुल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ जिसका मतलब फूल, और रेज़ रेख्तन जिसका मस्दर है, यानी फैलाना, बखेरना. तो ये जो फूल इन किताबों में बखेरे हुए हैं, ये इनका वो इसमें बामुसम्मा है. ये बताइए कि मुख्तलिफ़ लोग जो यहाँ पर आके बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ लोग अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तख्लीकी इजहार कभी नज़मों के ज़रिए से करते हैं, कभी नॉवेल्स के ज़रिए से करते हैं, दास्तानों के ज़रिए से करते हैं, पेंटिंग्स के ज़रिए से करते हैं. तो गौरी साहब, आपने जो अपना तख्लीकी सलाहियतों का इजहार फ़ोटोग्राफ़ी से किया, इसकी क्या वजह थी? हर इंसान जो होता है ना, जो उसकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, उसे अंदर पता होता है कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो मैं अगर उस फील्ड में जाऊं या वो चीज़ करूं तो मैं लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकता हूं, मैं अपना नाम पैदा कर सकता हूं. तो मैं जब बचपन में ही अक्सर औक़ात मैं कागज़ पे मंज़र बनाता था. वो मंज़र क्या होते थे? पहाड़ हैं, पहाड़ों के साथ फिर एक खजूर का दरख्त है, फिर एक हट बनी हुई है, उसके करीब से दरिया बल खाता हुआ गुज़र रहा है, तो सूरज भी डूब रहा है. तो वो उस वक्त वो ये मंज़र तख्लीक करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि वो एक किस्म की वो तो तख़य्युलाती सरज़मीन होती थी. हमारे शहरों में तो ऐसा कोई मंज़र नज़र नहीं आता था. तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा प्रोफेशन अपनाऊं
کہ جس میں یہ چیزیں ساری میں دیکھ بھی سکوں فزیکلی جا کے اور ان کو ایکسپوز کر سکوں, دنیا کو دکھا سکوں. تو اس طرح پھر میں نے فوٹوگرافی پہ پروفیشن چنا. واہ کیا بات ہے. اچھا جتنے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں, چونکہ سبھی کا آرٹ سے, فن سے, مصوری سے, فوٹوگرافی سے کسی نہ کسی طرح کا رشتہ ہے, اور سبھی نے میرے خیال ہے بچپن میں پہاڑ, دریا اور وہ ایک ٹیپیکل جو سینری ہے تو وہ ضرور بنائی ہوگی. لیکن آپ پھر ایک سٹیج پہ آگے گئے اور آپ نے کیمرہ ہاتھ میں لیا. پہلا کیمرہ جو آپ نے ہاتھ میں لے کے کلک کیا وہ کون سا تھا؟ اس زمانے میں اتنے ہائی فائی کیمرے ہوتے بھی نہیں تھے اس زمانے میں. جس زمانے میں نے شروع کیا یہ بات ہے 78 کی, 1978 کی. 1978 میں میں نے مختلف کیمرے یوز کیے. منالٹا بھی میں یوز کرتا تھا 35mm میں. منالٹا میں نے کافی یوز کیا. اس زمانے میں ایک ریکو کیمرہ آتا تھا. وہ ریکو کیمرہ مجھے اس لیے بہت پسند تھا کہ اس کا جو کلک کرنے کا ساؤنڈ بہت خوبصورت تھا. تو جب تصویر کلک ہوتی تھی تو اس کا ساؤنڈ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے بڑا مزہ آتا تھا. تو میں ریکو بڑا یوز کرتا رہا, منالٹا بڑا یوز کرتا رہا. پھر اس زمانے میں جو بھی لوگ کوئی سعودی عرب سے آ رہا ہوتا تھا تو ایک کیمرہ اس کے گلے میں ضرور ہوتا تھا, یشیکا الیکٹرو 35. ہر کوئی بندہ وہ کیمرہ اٹھا کے لاتا تھا. وہ بڑے مناسب ریٹ پہ کیمرہ ہوتا تھا لیکن اس کا رزلٹ بڑے اچھے تھے. پھر وہ ایک کیمرہ آتا تھا یشیکا 124G میٹ. آپ اکثر دیکھیں اس زمانے میں جب آپ اسٹوڈیو میں تصویر بنوانے جاتے تھے تو ایک کیمرہ آتا تھا جس کو اوپر سے کھلتا تھا اور دیکھتے تھے اوپر سے, اور اس کے آگے 2 لینز ہوتے تھے. ایک لینز ویو کرتا تھا اور ایک لینز سے تصویر ایکسپوز ہوتی تھی. تو وہ جو کیمرہ تھا وہ یشیکا 124G میٹ اس کا نام تھا. تو اس زمانے میں نے یشیکا الیکٹرو, ریکو, منالٹا اور 124G میٹ بہت یوز کیے. وہ انیشل سٹیج تھی اور وہ میں اتنے ایکسپینسو کیمرے افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا, اور تھے اس ٹائم پہ بھی اچھے کیمرے تھے. برونیکا کے کچھ ماڈل اچھے تھے. پھر اسی دوران میں میمیا لانچ ہوا کیمرہ, میمیا RB67. تو وہ کیمرہ لانچ ہوا تو بڑا ایکسپینسو تھا اس زمانے میں, تو میری تو اتنی پسلی نہیں تھی کہ میں وہ کیمرہ خرید سکوں. تو میں زیادہ تر اپنے امیج ٹرانسپیرنسیز بناتا تھا اس پہ 124G میٹ پہ. تو میری وہ تصویروں کا رزلٹ اس زمانے میں بھی اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ پہلے تو وہ میں جب کبھی بیچنے جاتا تھا تو وہ لوگ سمجھتے تھے یہ بچہ ہے تو یہ پتہ نہیں کسی کی چوری کر کے لے آیا, یہ تو اتنے اچھے امیجز کے نہیں ہو سکتے. تو وہ مجھے وہ پنجابی کہنے نے چوری دا کپڑا دے ڈانگا دے گاز, تو وہ مجھے اس ریٹ پہ وہ تصویریں لینے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ میں بڑا پریشان ہوتا تھا. میں کہتا تھا یار میں کیسے کیا کروں. میں پھر آپ سوچیں کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جب تصویریں بیچی تو میں نے 50 روپے کی تصویر بیچی. میں نے 14 تصویریں بیچی 50 روپے میں, اور وہ میں بیچ کے تصویریں تو آیا تو بڑا خوش. اور آ کے میں نے پھر وہ گھر میں آ کے میری خوشی کا عالم نہیں تھا, تو میں نے گھر میں آ کے سب کو بتایا. تو اس سے کیا ہوا کہ مجھے ایک انسپائریشن ملی کہ میری تصویر بک سکتی ہے. مجھے پتہ چلا کہ میری تصویر بک سکتی ہے. پھر میں نے میری جو سٹوری ہے نا جی بڑی ڈفرینٹ ہے. میں آج آپ کو اپنی زندگی کی سٹوری بتا رہا ہوں کہ میں کامیاب کیسے ہوا. پھر میں نے سوچا کہ یار یہ مجھے تو یہ لوگ جو ہے نا وہ گھاس نہیں ڈالتے, وہ دیکھتے ہیں اس کی عمر اتنی چھوٹی ہے تو یہ اتنی اچھی تصویریں یہ اس کی نہیں ہو سکتی, تو وہ مجھے بڑی سستی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کیا کروں. تو میں نے کیا کیا, میں نے بڑا سوچنے کے بعد نا ایک ڈیسیژن لیا. وہ ڈیسیژن کیا تھا کہ میں فیلڈ سے غائب ہو گیا, بالکل غائب ہو گیا. اچھا اب میں پاپولر بھی نہیں تھا, میرے غائب ہونے سے کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی بندہ اس کام میں آیا تھا جی تو وہ دوبارہ کیوں نہیں آیا. تو وہ میں پاپولر بھی نہیں تھا تو وہ لوگ مجھے بھول بھال گئے. تو میں 3 سال اس فیلڈ سے بالکل غائب رہا. 78 سے لے کے تو 81 تک میں غائب رہا. لیکن ان 3 سالوں میں مسلسل پکچرز بنا کے اپنے پاس جمع کرتا گیا. جب میرے پاس ایک اچھی کلیکشن بن گئی تو میں نے سوچا کہ اب اس کو سیل کروں میں, اور میرا جو سیل کرنے کا انداز اب ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. میں نے کیا کیا کہ میں نے جو کراچی سے شروع کیا, میں کراچی کے جو بڑے بڑے پبلیشرز تھے میں نے ان کے نمبر ڈائریکٹریز میں سے نکالے
اور ان کے نمبر لیے مختلف جگہوں سے, جو بڑے بڑے پرنٹر تھے, پبلیشرز تھے. تو وہ نمبر لے کے تو میں نے ان کے جو مالک تھا, ان کا جو سی او تھا, اس کو میں نے فون کیا. میں نے ایک بڑے اسٹینڈرڈ کے ساتھ بات کی اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس ایسے کرایا کہ جیسے میں نیا نہیں ہوں, میں اگر آپ کے پاس آپ کو تصویریں دینا چاہ رہا ہوں تو میرا احسان ہے آپ پہ, آپ کا نہیں ہے مجھ پہ. تو وہ میں نے اس کو فون کیا, میں نے بتایا جی میں تو لاہور میں اور ادھر ادھر یہ فلاں فلاں بڑے بڑے پریسوں کے نام لے لیے, جن کے کبھی میں دروازے پہ بھی نہیں جاتا تھا یا مجھے کوئی گھسنے بھی نہیں دیتا تھا. میں نے ان کے نام نوٹ کر لیے اور میں نے ان کو جا کے نا بتانا کہ جی میں فلاں جگہ سیل کرتا ہوں, فلاں جگہ سیل کرتا ہوں. تو میں نے کراچی, میں نے سوچا چلے کراچی میں بھی تھوڑی اپنی مارکیٹ بناؤں, تو میں وہ پکچرز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے, جب میں نے اس طرح کی بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ ضرور آئیں, دکھائیں میں. تو میں اس طریقے سے پھر انٹر ہوا. جب وہ پہلا ہی اسٹیپ میں نے انٹر ہوا, میں کیا, جب میں نے تصویریں دکھائیں تو وہ لوگ بڑے امپریس ہوئے اور انہوں نے فوراً مجھ سے تصویریں خریدیں. اچھا مجھ سے کویسچن کرتے تھے آپ کے پاس کیمرہ کون سا ہے, اب میرے پاس کون سا ہے, میرے پاس تو پرانا سا یشیکا 124G میٹ ہوتا تھا. تو میں ان کو بڑے بڑے کیمروں کے نام بتا دیتا, وہ جی میرے پاس برونیکا ہے جی, اور میرے پاس جی وہ میمیا C220 ہے جی, یا میمیا RB ہے جی. تو میں اس طرح کے وہ نام بتا دینے. اچھا اب حقیقت تو یہ تھی کہ میرے پاس وہ کیمرے ہی نہیں تھے, لیکن میرے وہ چھوٹے کیمروں کی بھی امیجز اتنے زبردست تھے کہ وہ یقین کر لیتے تھے. اور میری انہوں نے پہلی اٹیمپٹ جب میں نے کی 3 سال بعد, تو میری ٹھیک ٹھاک سیل ہو گئی, ٹھیک ٹھاک. میں چھلانگیں مارتا ہوا بڑا لاہور آیا واپس, بڑا خوش. اب لاہور آنے کے بعد میری سیم یہ طریقہ واردات وہاں بھی یہی تھا. میں نے ان کو بتایا جی میں تو کراچی میں لیڈ پریس, گولڈن کیلنڈر, رائل کیلنڈر, تو فلاں فلاں میں تو ان کو سیل کرتا ہوں. تو میں نے سوچا چلیں لاہور میں بھی میں ان کو بھی ملوں. اور تو میں پھر نثار آرٹ پریس اور بڑے بڑے جو پریس تھے ان کو میں نے اسی طرح ٹائم لیا اور جا کے تصویریں دکھائیں. اور وہ کیونکہ کراچی کا آگے میں نے امپریشن بٹھایا ہوا تھا, تو وہ انہوں نے مجھ سے اچھے پیسوں پہ وہ بھی خریدی. اس زمانے میں 300 روپے میں نے 50 روپے سے چھلانگ ماری تو 300 روپے کے امیج پہ چلا گیا. تو وہ میں نے 300 روپے میں امیجز سیل کرنے شروع کیے. کس سال کی بات ہے؟ یہ 81 کی بات ہے. تو 300 روپے امیج کے حساب سے میں نے سیل کرنے شروع کیے. پھر وہ جیسے ہی میں پاپولر ہونا شروع ہوا مارکیٹ میں, تو جب میں نے وہ پہلی سیل کی نا کراچی اور لاہور میں, تو میں نے اتنے پیسے بنا لیے کہ میں نے سیدھی چھلانگ ماری اور مامیا RB 67 کیمرہ خریدا, جو کہ بڑا ایکسپینسو تھا. تو میرے پاس پیسے آ گئے تھے, تو میں نے لمبی چھلانگ ماری. تو پھر میرے پاس مامیا سچ مچ آ گیا, جو کہ میں جھوٹ بولتا تھا میرے پاس مامیا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو میں نے پھر سچ مچ وہ مامیا کیمرہ خریدا اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا. پھر اس کے بعد میرا پاپولر ہوتا گیا, تو میں اس ساتھ ساتھ اپنے ریٹس بڑھاتا گیا. ہر سال میں ریٹ انکریز کرتا گیا. تو یہ میری ایک سٹارٹنگ سمجھ لیں اسٹریٹجی تھی کہ میں نے اپنے آپ کا سٹارٹ اپ ایسے لیا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب آپ کیمرے کو کلک کرتے تھے تو اس کی وہ جو خاص آواز ہوتی ہے وہ آپ کو فیسینیٹ کرتی تھی. ہمارے جو دوست گاڑیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کئی لوگوں کا وہ جو گاڑی کا دروازہ بند کرنے کی ایک خاص آواز ہوتی ہے, اس کے ساتھ پیشن, اس کے ساتھ فیسینیشن ہوتی ہے. تو فوٹوگرافر کے لیے یہی ہے, اور اسی لیے شاید اسی چیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اب جو موبائل کیمرے ہیں اس میں انہوں نے وہ آواز ختم نہیں کی. اگرچہ اسے اس کا شٹر فزیکلی بند کھول نہیں رہا ہوتا جس کی آواز آتی ہے, لیکن وہ آواز پروڈیوس ضرور کرتے ہیں, کیونکہ اس کا جو اس کی جو فیسینیشن ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملتی. بالکل ایسے. غوری صاحب, آپ جب ظاہر ہے کہ فلم کے ساتھ کام کر رہے تھے, فلم کیمرہ کے ساتھ, تو ڈارک روم خود سے یوز کرتے تھے یا ڈیولپ کرواتے تھے؟ میں خود بھی کرتا رہا ہوں یوز, پھر ڈیولپ بھی کرواتا تھا. اچھا اس زمانے میں نا بہت ساری ٹیکنیکس ایسی تھی جو کہ مجھے تو صرف کریز تھا نا, تو میں ٹیکنیک اس میں ڈھونڈتا رہتا تھا. تو بہت ساری ایسی ٹیکنیک ہوتی تھی کہ ڈارک روم میں جو کام کرنے والا بندہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتی تھی, تو میں اس کے ساتھ گھس جاتا تھا ڈارک روم میں, اور میں کہتا تھا یار تو اس طرح نا اس کو اس طرح کر, ادھر سے ڈاجنگ کر, ادھر سے زیادہ لائٹ دے, ادھر سے روک کے لائٹ رکھ, وہ اس طریقے سے کر کے نا میں نے تصویر کو کریٹ کرنا. تو میں خود بھی ڈارک روم میں جا کے کام کرتا رہا اور ان کے ساتھ کرواتا بھی رہا. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس زمانے میں فوٹوگرافی کریں اور چیلنجز نہ ہوں؟ تو ہم 42 سال میں تو ظاہر ہے چیلنجز آئے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا جو سیکنڈ ہاف ہوگا اس میں آپ ویل اسٹیبلش فوٹوگرافر کے طور پہ ریکگنائز ہوئے.
جو پہلے 10 سال تھے تھوڑا سا اس کا، کیونکہ ہمارے نوجوان سننے والے ہیں تو وہ چیلنجز سننا چاہیں گے کہ کون سے چیلنجز آپ کو درپیش آئے پہلے 10 سال میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ملک میں نا اس فیلڈ کی کوئی اپریسیشن نہیں ہے زیادہ. ابھی تو کچھ پھر بھی ہو گئی ہے. جس زمانے میں میں نے فوٹوگرافی شروع کی تھی تو کوئی اپریسیشن نہیں تھی. مجھے تو بڑی مار پڑتی تھی گھر سے, بڑی مار پڑتی تھی. میرا بڑا بھائی مجھے بہت مارتا تھا کہ یہ فوٹوگرافی کرتا ہے, یہ کوئی کام ہے؟ نہیں, وہ انتقال فرما گئے ہیں. تو وہ مارتے تھے, کہتے تھے یہ کوئی کام ہے, فوٹوگرافر بن رہا ہے. وہ اس زمانے میں فوٹوگرافر کو بڑے عجیب سی نظر سے دیکھا جاتا تھا, جیسے کوئی چور اچکا ہوتا ہے. تو وہ بڑا مارتے تھے. اچھا, میں ان کو بات اپنی ایکسپلین نہیں کر پاتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. پہلے ہمارے جو بزرگ تھے نا, وہ بچوں سے پوچھتے کبھی نہیں تھے کہ یار آپ اپنے دل کی بات بتائیں, اپنے حکم صادر کر دینا بس کہ تو کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ مجھے اب کوئی سنتا ہی نہیں تھا کہ یار میں فوٹوگرافی میں کرنا کیا چاہتا ہوں. وہ سمجھتے تھے یہ نکل جائے گا فلم انڈسٹری کی طرف, فلم ایکٹروں کے پیچھے پیچھے پھرے گا اور یہ خراب ہو جائے گا, یہ جو ہے نا غلط لائن پہ چلا جائے گا. وہ کسی کوئی میرا سنتا ہی نہیں تھا بات کہ میں کیا چاہتا ہوں. خیر, وہ میرا ایک کزن ہوتا تھا, وہ مجھے بڑا موٹیویٹ کرتا تھا. میں کیمرہ بھی اکثر اس کا لے کے استعمال کرتا ہوتا تھا. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ یار تو چپ کر کے نا لگا رہا ہے, بس لگا رہا ہے. میں خیر لگا رہا. پھر وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب میرا نام پیدا ہونا شروع ہوا تو وہی میرا بڑا بھائی جو مجھے بہت مارتا تھا, تو وہ پھر اپنے دوستوں کی محفلوں میں میرا ذکر کرتا تھا ہر جگہ کہ یار دیکھو یار یہ میرا بھائی ہے, یار اس نے فلاں ایوارڈ لیا, اس نے فلاں نام کمایا. وہ بڑا خوش ہوتا تھا. تو مجھے جو پرابلمز آئیں نا, جو سب سے زیادہ, وہ یہ ہے کہ لوگ جو تھے نا اس وقت اپریشیٹ نہیں کرتے تھے, نہ فن کو نہ اس جو تھا پروفیشن کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. اچھا, لینڈسکیپ فوٹوگرافی کا کنسیپٹ تو ہمارے ملک میں بہت ہی کم تھا. اس زمانے میں کرتا تھا لینڈسکیپ فوٹوگرافی. ایک ظفر صاحب تھے لاہور میں کرتے تھے, یہ حفیظ صاحب ہمارے دوست یہ کرتے تھے, اور ایک ایم آر اویسی صاحب کرتے تھے, اور 2-3 اور لوگ تھے پورے پاکستان میں. یعنی کہ گنتی کے ہم پورے پاکستان میں جو لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرنے والے لوگ تھے وہ میرا خیال 8 سے 10 لوگ تھے جو لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرتے تھے. باقی کوئی کسی کو نہیں پتا تھا لینڈسکیپ بھی کوئی ہوتا ہے. وہ تو زیادہ تر اس زمانے میں اسٹوڈیو فوٹوگرافی یا فلم انڈسٹری کی فوٹوگرافی یہی ہوا کرتی تھی, اور تو کچھ ہوا ہی نہیں کرتا. یا پھر فیشن وغیرہ اس زمانے میں جتنا تھا اتنا ہوتا تھا. پھر وہ دوسری جو پرابلمز اس زمانے میں آتی تھی کہ ہم اینالاگ کیمرے یوز کرتے تھے نا, تو اینالاگ کیمروں میں جب آپ فلم ایک ایکسپوز کرتے ہیں تو جب اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کی قسمت ہے کہ ڈیولپ کرنے والا بندے دا پتر ہے تو بڑی زبردست رزلٹ آ گیا ہے. اگر ڈیولپ کرنے والا ہی اچھا نہیں ہے تو تباہ ہو گئی فلم. آپ نے جتنی محنت کی ہے وہ برباد ہوگی. یا آپ جب ڈیولپنگ کر رہے ہیں اس کی, تو وہ کیمیکل جو ہے اگر اس نے رگڑ کے کیمیکل اس کی اسی مت مار دی ہے تو پھر تو وہ رزلٹ اس کا کبھی وہ اتنا خوبصورت نہیں آئے گا. تو اگر آپ نے فریش کیمیکل ڈالے ہیں تو یقینی بات ہے اب آپ کی قسمت ہے ہر جگہ پہ کہ اگر آپ کی ڈیولپنگ ہو رہی ہے وہ فریش کیمیکل پہ ہو رہی ہے, اور وہ جو بندہ ہے جو کر رہا ہے ڈیولپ آپ کی فلم وہ سمجھدار ہے, تو پھر آپ کی لاک ہے کہ آپ کی اچھی آ جائے. اور جب تک وہ فلم ڈیولپ ہو کے آتی نہیں تھی تب تک ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ بھی وہ پتہ نہیں کیسا رزلٹ آئے گا. تو بس یہ پرابلمس تھی بہت زیادہ اس ٹائم پہ. چیلنجز آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوئے, معاشرے سے شروع ہوئے, اس وقت کے زمانے سے شروع ہوئے, ظاہرہ زمانہ بھی ڈفرینٹ تھا. اس سارے سفر میں کچھ ایسے موافق حالات, کچھ انیبلرز, کچھ سپورٹرز, کوئی انکریجنگ فیکٹرز جس کی وجہ سے جہاں آپ آج کھڑے ہیں وہاں تک پہنچے؟ جب تک تو میں اتنا کام کو اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا تو لوگ اتنا زیادہ اپریشیٹ بھی نہیں کرتے تھے. تو جب میرا کام پرنٹ ہونے لگ پڑا ہر جگہ پہ, اور جگہ جگہ پہ میرے کیلنڈر, پوسٹرز اور یہ چیزیں پرنٹ ہونے لگ پڑی, تو پھر اپریسیشن ملنی شروع ہو گئی دوستوں سے بھی, گھر والوں سے بھی, اور خاص کر وہ جن لوگوں کو میں امیج سیل کرتا تھا وہ لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے اور بڑا قدر کرتے تھے, بڑی قدر کرنے لگ پڑے. تو اس طریقے سے پھر جب میری
شادی ہوئی تو مجھے اپنی وائف کی جو سپورٹ ملی وہ بھی ایک بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے کام کو صحیح طریقے سے کر سکا. تو یہ سارے لوگوں کی سپورٹ تھی، میرے دوستوں کی کافی سپورٹ تھی. تو شکر الحمدللہ. میں نے اپنی جو پروفیشنل لائف کا جو سٹارٹ جو سفر ہے نا وہ میں نے بڑی تیزی سے کیا ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں نے بڑی تیزی سے سفر طے کیا ہے. میرا اصل مقصد تو پیسہ کمانا تھا شروع میں، کہ مجھے پیسے کمانے ہیں، کیونکہ پیسے کماؤں گا تو میں دنیا گھوموں گا نا جی. تو میرا تو مقصد ہی دنیا گھومنا تھا، کہ میں پوری دنیا گھوموں، دیکھوں اور امیجز بنا کے ان کو سیل کروں. تو میرا جو اصل مقصد وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے فوٹوگرافی میں نام پیدا کرنا ہے. اصل میرا مقصد ہوتا تھا کہ یار میں نے دنیا گھومنی ہے. تو وہ دنیا میں گھومتا تھا، اسی میں ہی کماتا تھا، اسی کو سیل کرتا تھا، دنیا گھومتا تھا. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا، میں نے کہا نہیں، ہون بڑی دنیا گھوم لی، ہون میں کچھ بننا ہے. تو وہ پھر میں اپنے آپ کو میں نے پھر تھوڑا ڈائیورژن چینج کی میں نے. شادی کے بعد آپ کو جو ایک سپورٹ ملی وہ بھابھی کی بھی تھی. جی جی بھابھی یہ پروگرام ضرور دیکھیں گی اور اپریشیٹ کریں گی. تو آپ اس بات سے موافق ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہوتا ہے. لیکن بعض خاتون اگر وہ کوئی کہہ دینا تو وہ ضرور ہی آگے سے کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کے پیچھے تو بہت ساری خاتونوں کا ہاتھ ہے. واہ. میں اسی طرح ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک میرا ایوارڈ تھے وہاں پہ بھی. تو کمپیئرنگ کرنے والا اسٹیج پہ آیا تو اس نے مجھے یہی لفظ کہ آپ والے نا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. تو میری بیوی ساتھ بیٹھی تھی تو انہوں نے بڑے آرام سے میرے کان میں ایک بات کہہ دی کہ ماشاءاللہ آپ کے پیچھے تو بہت ساری خاتونوں کا ہاتھ ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ جو فوٹوگرافر ہے نا جی، اب اس کے ساتھ ہر بندہ کوئی ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی خاتون بھی اگر فوٹوگرافی کے لیے بلا رہی ہیں تو بیویاں جو ہوتی ہیں نا، یہ جو بھی انہوں نے شک کی نظر سے ضرور دیکھنا ہے کہ انہیں کیوں بلایا. تو وہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ نا فوٹوگرافر جو ہے وہ بد نالو بدنام برا، کہ وہ ہم اتنے برے ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ ہماری ریپوٹیشن اس طرح خراب ہو جاتی. تو آپ یہ لینڈسکیپ کی تصویریں بناتے بناتے اس میں پریاں کہاں سے تلاش کر لیتے تھے؟ میں کوئی پری تلاش نہیں کرتا تھا جی، وہ تو کہانیوں میں ملتی ہیں پریاں. مجھے تو وہاں پہ پریاں تو کیا ریچھ ہی نظر آ جاتے تھے، کبھی کبھی پریاں تو نہیں نظر آتی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ ملک ہمارا اتنا خوبصورت ہے کہ وہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ واقعی وہ انسان کہے نا کہ یہاں پریاں آتی ہوں گی تو وہ لیکن وہ تخیل ہے، وہ آپ اسے مثال دے سکتے ہیں. لیکن سچ مچ تو نہ تو یہاں پاکستان میں پریاں آتی ہیں، یہاں تو زیادہ تر جنات ہی نظر آتے ہیں ہمیں. اچھا غوری صاحب، میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارے دیکھنے والے بہت سارے فنکار حضرات ہیں، جی کچھ یہاں اس وقت موجود ہیں، کچھ اس وقت لائیو سٹریمنگ دیکھ رہے ہوں گے، اور جب تک یہ بلیک ہول کا ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر یہ رہے گی ڈسکشن، تو وہ ہمیشہ یہ ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو 42 سال کا سفر ہے اس میں ایک ارتقاء کا مرحلہ کیسے آیا، ایولیوشن کیسے آئی، کہ آپ اپنے ہی فوٹوگرافس کو جب شروع میں دیکھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں تو وہ کوئی کمپوزیشن ہے، کوئی اس میں سٹائل ہے، کوئی لائٹس اینڈ شیڈز ہے جسے آپ آج ڈیفرنٹلی دیکھتے ہیں، اس ارتقاء کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پہلے جو کام کرتے تھے وہ بہت شاندار تھا، اور جو اب کام کرتے ہیں وہ اتنا شاندار نہیں ہے. اس کی وجہ ہے پہلے ہم ایک تصویر بناتے تھے نا جی تو بہت چیزیں دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ٹرانسپیرنسی ہوتی تھی، ڈیجیٹل نہیں ہوتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یار اتنی مہنگی ٹرانسپیرنسی فلم ہے یہ، تو اس کی ایک بھی جو ضائع ہوگی نا ہمیں بڑا نقصان ہوگا. تو ہم کیا کرتے تھے، پہلے لائٹ دیکھتے تھے، یار لائٹ کیسی ہے، پھر اس کو دیکھتے تھے یار یہ اگینسٹ دا لائٹ ہے، اچھا پھر اس کو فلٹر لگاتے تھے کہ یہ اگینسٹ دا لائٹ ریزز کو کاٹنا ہے تو پولرائزر لگا دیا اور فلٹر. ہم بڑی ایک تصویر بنانے کے لیے بڑی محنت کرتے تھے اور بڑا کچھ دیکھتے تھے. اس کے بعد پھر ہم تصویر ایکسپوز کرتے تھے. اس میں جو سکل آتی تھی نا، اس دور میں ہم نے جو تصویریں بنائی ہیں جو بغیر ٹچنگ، بغیر فنشنگ، بغیر ایڈیٹنگ، وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اب وہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں وہ عادت پڑ گئی نا ڈیجیٹل، وہ بس یہ کلک کر دیا، اس میں فوٹوشاپ میں لائے، کلر تیز کر دیے، وہ اس کے شیڈز بھی بنانے ہیں تو بنا دیے، جہاں سے آپ کو لائٹ چاہیے ہائی لائٹ چاہیے ہائی لائٹ کر دی، جہاں سے آپ کو ڈارک چاہیے ڈارک کر دیا.
اس ڈیجیٹل کیمرے کے آنے سے ہماری اسکل جو ہے نا وہ بڑی بری طرح برباد ہوئی ہے، اور مجبور ہیں ہم بھی، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب ہر آدمی اتنا تیزی سے سفر طے کر رہا ہے زندگی کا کہ ہم وہ تیزی سے سفر طے کرنے کی خاطر اب ہم ویٹ ہی نہیں کرتے، ہم اتنا انتظار ہی نہیں کرتے کہ ہم ادھر ایک تصویر کے لیے 2 دن بیٹھے رہیں. کسی کے پاس وقت ہی نہیں اب. لینڈسکیپ میں جب ہم آپ کا کام دیکھتے ہیں تو کہیں صحرا ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں لیکس ہیں، کہیں جنگل ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، تو ان سارے لینڈسکیپ کی ڈفرینٹ جو ورائٹی ہے، اس میں آپ کو زیادہ اچھا کون سا لینڈسکیپ پہ کام لگتا ہے؟ مجھے آٹم سیزن بہت پسند ہے. میں خزاں کا موسم بہت پسند کرتا ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ میں جب خزاں میں فوٹوگرافی کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اس پتوں پہ چلنے کا بہت مزہ آتا ہے. وہ جب پتے میرے قدموں کے نیچے آ کے ان کی جو چرچراہٹ ہوتی ہے نا، وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اس آواز کو سننے کے لیے میرا بڑا دل کرتا ہے. تو وہ مجھے آٹم میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، آٹم فوٹوگرافی. پھر دوسرا، یوزلی لوگ جو بیڈ ویدر میں فوٹوگرافی نہیں کرتے. اچھا، میں بیڈ ویدر میں بہت فوٹوگرافی کرتا ہوں. لیکن مجھے آپ بیڈ ویدر میں بھیج دیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں بڑا اچھا کام کر کے آتا ہوں بیڈ ویدر میں. تو لوگ یوزلی بیڈ ویدر میں کام نہیں کرتے. تو میرے یہ دونوں سبجیکٹ مجھے بہت پسند ہیں. بیڈ ویدر جب بارش ہو، کلاؤڈ ہو، گہرے کلاؤڈز ہوں، تو آٹم ہو، یہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتے ہیں. مجھے سنی لینڈسکیپ جو ہے نا زیادہ وہ اتنے اچھے نہیں لگتے. حفیظ صاحب ہیں جو کہ خود بہت بڑے فوٹوگرافر ہیں اور پاکستان میں فوٹوگرافی کی بہت بڑی پہچان ہے. جی السلام علیکم. جی والسلام. اچھا، جتنے بھی ینگ فوٹوگرافرز ہیں انہیں چاہیے کہ غوری بھائی کے ساتھ فوٹوگرافی کرنے جائیں. اتنے کھلے دل کا بندہ فوٹوگرافی میں آپ کو کام ملے گا. آپ کہیں کمپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہیں یار ادھر آ جا. اچھا، اب آپ کہیں گے پتہ نہیں کہ اتوں فوٹو چنگی بن دی. اچھا، یعنی جا کے اپنی لوکیشن جو انہوں نے ساری زندگی لگا کے مارک کی ہوئی ہیں کہ کیٹو کہاں سے اچھا لگے گا، یا یہ جو ہے ہنزا میں پہاڑ کہاں سے اچھا لگے گا، یہ اس جوان کو پکڑیں گے. اچھا، وہ 50 ہوں 100 ہوں کہ یار ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اے حیدرآباد ہے اتوں بنتا جی. اچھا، جو کہ بہت سارے دوست فوٹوگرافی میں اپنے سگے بھائیوں کو نہیں بتاتے کہ اچھی تصویر کہاں سے بنتی. پہلی بات. کیا بات ہے. دوسری بات جو ہے، غوری صاحب کو میں 35 سال سے ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آج تھوڑے سے ہیلدی ہوئے ہیں، ورنہ 35 سال سے یہ کو 18-19 سال کے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ اچھا، اب ہوا یہ کہ 2 سال پہلے نا پہلی دفعہ یہ ڈاؤن ہوئے تو وہ دوستوں کا فون ہے، میں کہا کوئی گل نہیں، جوان آدمی نکل جائے گا. اب ہم ان کے برخورداروں میں سے ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کے کام شروع کیا. اب اگر آپ مجھے ان کے پاس بٹھائیں گے نا تو میں شاید ان کا بزرگ لگوں گا، کیونکہ میرا جو حلیہ ہے. لیکن غوری بھائی نے ہمیشہ اپنی فٹنس کا خیال اور ساری چیزوں کا، پھر آپ ان کو ہمیشہ نستعلیق کپڑوں میں دیکھیں گے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے انہوں نے گندے کپڑے یا استری کے بغیر پہنے ہوئے ہیں. جدھر مرضی لے جائیں آپ ان کو. اچھا، کنگھی ہوئی ہوگی، صاف ستھرے باؤ سے بنے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں غوری صاحب آج کوٹ اور ٹائی نہ کے ساتھ نہ آ جائیں، تو میں بڑا آکورڈ لگوں گا ان کے ساتھ. اگر وہ سردی ہوتی تو میں ایسے ہی آتا، گرمی تھی مجبور. ہاں جی. اور جو ہے نا، میں اب جنرل کو بتا رہا ہوں، ہم نے کچھ سفر اکٹھے بھی کیے. بھی غوری بھائی یا ادھر آ جا اور اتوں ویخ یار. اچھا، ادھر آ دیکھنا پٹیاں والی جی دیوار ہے نا، اس دیوار میں ویخ، پیچھے راکا پوشی ویخ، اے ویخ کڈا ودا بھی ہوئے. اچھا یار جب سکول ہے نا یہ پچھوں دی ہو گیا. اچھا اب چلے گئے آگے، پھر اے ویخ اے ہوں راکا پوشی زیادہ بہتر ہو گیا. پر یہ والا دل جو ہے نا، یہ شاید ہی اللہ نے دنیا میں کسی فوٹوگرافر کو عنایت کیا ہو جو اپنی کمپوزیشنز، اپنی فوٹوگرافس، اپنی لوکیشنز کھول کے رکھ دے کہ یار ادھر آ جائے. اچھا ہوں ٹرے جا رہے ہیں غوری صاحب، ہوں کدھر یار رائل پارک نہ جی، رائل پارک آ جا. میں کہ اتنے کی ہے، اوئے ہوئے ہوئے آٹو میں یہ دیکھنے والا ہوں. اچھا رائل گارڈن. ٹھیک ہے جی. وہ گیٹ بند ہے، منڈا چڑھا کے گیٹ کھلوایا، اسی اندر چلے گئے جناب. نہیں، رائل گارڈن ہنزا. ٹھیک ہے. آٹم جو ہے نا جی، وہ ہنزا گلگت اسکردو میں ہوتا ہے، گلگت میں بھی کم ہوتا ہے، یا کھنجراول سائڈ پہ. لاہور میں آٹم نہیں ہوتا، لاہور میں لوری ہی ہوتے ہیں صرف. ٹھیک ہے. تو غوری بھائی جو ہے نا، یہ ایک خود کتاب ہے، 14 کتاباں نے تھوڑی ہیں. یعنی آپ ان کے ساتھ جائیں، آپ نے اگر فوٹوگرافی سیکھنی ہے
اور آٹم آ رہا ہے نومبر کے میرا پہلے ویک میں بھائی جان آپ جائیں گے اکتوبر سوری اکتوبر کا لاسٹ ویک. اور نہیں بھائی جان تسی میں نے کوئی خوار کرایا بیوی میری کو میں گیا بھائی کے ساتھ نومبر کے پہلے ویک میں. اچھا اب نہ بیوی کو میں نے کہا یار 1.5 لاکھ روپے خرچہ آتا 1.5 خرچہ آتا ہے تو جدو ہو جانا کہ میں نے دسی تینوں لے جانا. اس نے مجھے 1 اکتوبر کو بتایا کہ پیسے ہو گئے میرے پاس, وہ جو میں اس کو پیسے پکڑاتا تھا جمع کر رہی تھی. میں چلا گیا, اب وہاں جا کے مجھے سمجھ نہ آیا درخت سارے سوال 21 اکتوبر کے بعد سننا جب ہوا گیا اور مجھے کہ یہ درخت پیلے کیوں نہیں ہے. اللہ اللہ کر کے جب ہم کھنجراب کی تو جانا شروع ہوا نا جا کے پیلے آنا شروع ہو گئے. اچھا میں کہا یار کتنا کوئی غلطی ہو گئی ہے. دین آئی ریلائز کہ میں نومبر کے پہلے ویک میں آیا تھا اور یہ میں اکتوبر کے پہلے ویک میں آ گیا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن بہترین رہنمائی کے لیے نا پاکستان میں سورج کہاں پہ ہوتا ہے, سردی میں کدھر, گرمی میں کدھر, دراوڑ فورٹ پہ کدھر کدھر جانا ہے. غوری بھائی اس کا انسائکلوپیڈیا ہے اور جو بچے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے آگے گوڈے کی ٹیپ پکڑ لیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا نام خود ہی بن جائے گا. بہت شکریہ. حفیظ صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل غوری صاحب کے بارے میں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن حفیظ صاحب نے جو اپنے بارے میں باتیں کی وہ انکساری پہ مشتمل ہے. اور نیئر صاحب نوٹ کر لیں کہ نیکسٹ سیشن ہم نے حفیظ صاحب کے ساتھ رکھنا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیجیے گا کائنڈلی. جی نے موقع دیا مجھے, اور گلریز غوری صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے فوٹوگرافی کے حوالے سے ایک انسائکلوپیڈیا ہیں. اور میں غالباً 20-25 سال ہو گئے ہیں غوری صاحب کے ساتھ مختلف جگہ پہ جاتا رہا ہوں. فوٹوگرافی میرا وہ نہیں ہے لیکن میں نے ان کو دیکھ کے فوٹوگرافی سیکھی اور ایک مارک 3 میں نے لے لیا تھا اور اس کے بعد میں ابھی بھی میں کرتا ہوں. لیکن جب غوری صاحب کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. بیسیکلی میرا اسکردو سے بلتستان سے تعلق ہے, قرار حیدری میرا نام ہے. لیکن میں نے جو وہاں پر ہر دکان پہ گلگت بلتستان میں جو فوٹوگرافس تھے اور پوسٹ کارڈ تھے اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو تصویریں تھیں وہ گلریز غوری صاحب کی دیکھی بچپن میں اپنے. تو اس وقت ہم سوچتے تھے یار یہ کون ہیں, مطلب جن کے ایسے فوٹوگرافس ہیں بڑے ینگ ایج میں. لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, جیسے حفیظ صاحب نے بتایا یہ بھی بڑے ایک اچھے فوٹوگرافر ہیں. میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. غوری صاحب میرے استاد بھی ہیں. تو ان کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ فوٹوگرافی تو ایک الگ ہے, لیکن ان کے پاس بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. تو آپ ان کی کمپنی میں بور نہیں ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی کوئی چیز اگر ان کے ساتھ ایک آدمی بھی ہے یا 10 ہیں تو ان کو یہ اس کو سکھانے میں ایسا کنجوسی نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڈ گفٹڈ ایک ایسی چیز دی ہے, اور اسی کی یہی وجہ ہے. اب ان کو آج میں سنا کہ تمغہ امتیاز کے لیے ان کو نامینیٹ کیا ہے انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے. ان کی خدمات تو ہیں کیونکہ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کو روشناس کروایا اپنے فوٹوگرافس کے ذریعے. ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ گئے ہوئے تھے, ابھی یہ مزید ان کا ارادہ مختلف ممالک میں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اسی طرح روشنیاں اور اسی طرح تصویریں بکھیرتے رہیں. تھینک یو. بہت شکریہ قرار صاحب. ہم واپس غوری صاحب سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. غوری صاحب آپ نے بڑا حیران کر دیا کہ آپ جو ہے نا سنی ڈیز کے علاوہ اوور کاسٹ جب وہ کلاؤڈی ہوتا ہے تو اس میں بھی لینڈسکیپ بلکہ اس میں زیادہ پسند کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں سمجھانے کے لیے اس کے تھوڑے سے وہ فنی محاسن پہ روشنی ڈالیے. میں زیادہ تر نا ویٹ کرتا ہوں جی کہ بارش ہو, اور بارش کے بعد جب بہت موسلادھار بارش جب بھی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد اللہ کا ایک نظام ہے, قدرت ہے کہ جو بادل ہے نا جب بارش تھم جاتی ہے نا تو بادل نیچے بیٹھتے ہیں. جب وہ نیچے بیٹھتے ہیں نا ویلی میں تو وہ ایک عجیب طرح کا ایٹماسفیئر بن جاتا ہے, ایک عجیب طرح کا. وہ ویلی میں جب بیٹھنا شروع ہوتے ہیں وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے. میں اس کو بڑا ایکسپوز کرتا ہوں. اور میں مسٹ میں اور اس طرح کے ویدرز میں میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں. تو ایک تو یہ, باقی میں آپ کو ایک بات, یہ دونوں صاحب جو تھے جنہوں نے میرے بارے میں اتنی زیادہ تعریف کر دی, میں اس قابل نہیں ہوں, ان کی بڑی مہربانی. ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں. کہ یہ جیسے حفیظ صاحب کہہ رہے تھے نا, کوئی واقعی ہمارے جتنے بھی فوٹوگرافر ہیں نا, جتنے بھی,
وہ کبھی بھی ایک ٹپ بھی نہیں کسی کو دیتے. یہ بہت بری بات ہے, بہت بری بات. وہ اس لیے آپ اپنا فن اگر قبر میں لے جائیں گے اپنے ساتھ تو اس فن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنا فن یہاں پہ دے کے جائیں, بانٹ کے جائیں. جب آپ نہیں ہوں گے نا تو وہ لوگ جو آپ سے فن حاصل کریں گے وہ آپ کا نام زندہ رکھیں گے. اور جب آپ فن دے کے نہیں نہ جائیں گے تو آپ کو مرنے کے بعد کوئی بندہ یاد بھی نہیں کرے گا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں لالچی آدمی ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میرے بعد میرا فن زندہ رہے, لوگ مجھے دیر تک یاد رکھیں. ایک یہ بات. دوسری بات, میرا یہ ایمان ہے, میرا نا توکل بہت مضبوط ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ میرا جو رزق ہے نا وہ دوسرا کبھی نہیں کوئی لے سکتا, کبھی نہیں لے سکتا. میں کسی کو اپنی کوئی بات یا بڑی سے بڑی بات بھی بتا دوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یار اس بتانے سے مجھے نقصان ہوگا, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرا رزق کوئی نہیں لے سکتا. اور الحمدللہ صحیح ہوتا ہے. تیسری بات کہ مجھے اکثر لوگ بلاتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ ان بچوں کو سکھانے کے لیے آپ کیا چارج کریں گے, اس کے وہ جو کیا آپ ورک شاپ وغیرہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جی میں ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا. تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں, کیوں؟ میں نے کہا یار میں اپنا فن بیچتا نہیں ہوں, میں اپنا فن بیچتا نہیں ہوں. جو فن بکاؤ ہو جائے نا وہ اس میں جان نہیں رہتی. جو آپ کسی کو فن دینا چاہتے ہیں نا تو وہ بکاؤ نہیں ہونا چاہیے. آپ ویسے جائیں, سکھائیں. اگر آپ کے سکھانے سے کسی شخص کا فائدہ ہوتا ہے, کوئی بچہ سیکھتا ہے, اپنی لائف اس کی بنتی ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے میں جس قدر نوازتا ہے وہ جانتا ہے آدمی جس کے ساتھ یہ گزرتی ہے. اب مجھے پتا ہے کہ اللہ پاک مجھے کتنا نوازتا ہے, تو میں تو گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. میں تو وہ سودا کرتا ہوں جو بڑی مجھے فائدہ جس میں ہو. تو یہ اس کو کہتے ہیں سچے سودے, تو میں سچا سودا کرتا ہوں. گوری صاحب, آپ ساری گفتگو کا فوکس آپ کا لینڈسکیپ, لیکن جب ہم آپ کا کام دیکھتے ہیں تو وہ لینڈسکیپ تک محدود نہیں ہے. آپ تو بہت اچھا پورٹریٹ بھی بناتے ہیں, آپ کی اس کتاب میں بھی پورٹریٹ موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ آرکیٹیکچرل فوٹوگرافی جو کہ ویژول ہیریٹیج ہے ہمارا, وہ بھی آپ کیپچر کرتے ہیں. تو کوئی جانرا فوٹوگرافی کا ایسا بھی ہے جو آپ نے نہ کیا ہو؟ نہیں, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. ہاں, وائلڈ لائف میں نے بہت کام کی ہے, بہت ہی کام. وہ باقی اس کے علاوہ میں نے سارے شعبے, انڈسٹریل فوٹوگرافی میں نے کی, فیشن میں نے بہت کیا, ویڈنگ بھی کیا, تو پروڈکٹ فوٹوگرافی بہت کی. تو یہ سارے شعبے میں نے کیے. اصل میں مجھے نا ایک جنون ہوتا تھا. مجھے کوئی اکثر اوقات جو میں لینڈسکیپ کرتا تھا تو ویڈنگ فوٹوگرافر کہتے تھے کہ یار وہ غوری صاحب نو لینڈسکیپ آتا ہے, وہ دے ماسٹر نے ویڈنگ نہیں کر سکتے. تو مجھے کھپ سوار ہو جاتا تھا, اچھا یار میں نہیں کر سکتا, کیسے ہو سکتا ہے میں نہیں کر سکتا. میں نے پھر ویڈنگ بھی دبا کے کی, ان کو بتایا کہ ویڈنگ کر سکتا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں یار وہ انڈسٹریل فوٹوگرافی وہ نہیں کر سکتے. میں نے انڈسٹریل فوٹوگرافی دبا کے کی. فیشن پہ آیا, وہ نہیں جی نہیں وہ تو لینڈسکیپ فوٹوگرافر, فیشن کدھر, ان کو نہیں فیشن آتا. میں نے فیشن فوٹوگرافی دبا کے کی. میں نے سارے شعبے دبا کے کام کر کے سارے چھوڑے, دوبارہ لینڈسکیپ پہ آیا. لیکن میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا. آپ میں لگن ہونی چاہیے, آپ میں اپنے کام کے ساتھ ایمانداری ہونی چاہیے, تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں. آپ نے بہت سارے فوٹوگرافرز کو سکھایا بھی. فوٹوگرافی نے آپ کو کیا سکھایا؟ اللہ کے قریب جانا سکھایا. میں لینڈسکیپ فوٹوگرافر ہوں, میں نیچر لور ہوں. یقین کریں کہ میں اللہ کے بہت قریب رہتا ہوں, بہت قریب. میں اکثر اوقات جب ماؤنٹینز پہ جاتا ہوں تو اس کی جو ہیبت, اللہ کی ذات کی جو ہیبت ہے نا, وہ وہاں پتہ چلتی ہے. اس کا جاہ و جلال, اس کی ہیبت وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کوئی 18-20 سال پہلے میں فرسٹ ٹائم عمرے پہ گیا,
تو میرے ایک دوست تھے, ڈاکٹر تھے, تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ یار گلریز, تم نے نا سر نیچے کر کے میرے پیچھے چلتے آنا, بس سر نہیں اٹھانا ہے. جب ہم ہاتے میں داخل ہوں گے نا, جہاں پہ خانہ کعبہ کا جو پورا میدان ہے, تو داخل ہوں گے نا, پھر اس کے بعد آپ نے سر اٹھانا ہے. جب سامنے خانہ کعبہ ہوگا نا, تو آپ نے جتنی دعائیں مانگنی ہے نا, آنکھ جھپکنے تک آپ کی ساری وہ دعائیں قبول ہوں گی. میں ان کے ساتھ ایسے پیچھے چلتا گیا. جیسے ہی وہ میدان آیا اور انہوں نے کہا کہ غوری صاحب آپ سامنے دیکھیں, میں نے سر اٹھا کے سامنے دیکھا, اللہ کا گھر دیکھا. اب یقین کریں کہ آدھا گھنٹے تک میں دعائیں مانگتا رہا, میری آنکھ جھپکی نہیں, آنکھ نہیں میری جھپکی آدھا گھنٹہ تک. اور میں نے اس دن جتنی دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری پوری ہوئی. اور ان میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں ایک میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ, یہ جو فیشن فوٹوگرافی اور یہ فوٹوگرافی ہے نا, یہ میرے مزاج کا کام نہیں ہے, تو آپ کوئی ایسی رحمت کرے میرے پہ کہ مجھے یہ کام ہی نہ آئے, اور مجھے اپنے خزانے میں سے کہیں اور سے دے دیں, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. خدا کی قسم, وہ دن اور آج کا دن میرے پاس فیشن کا کام کبھی نہیں آیا. اس بات کو 20 سال گزر گئے, اور یہ نہیں کہ میں نے پیسے نہیں کمائے, میں نے اس سے کہیں گنا پیسے زیادہ کمائے, اللہ نے مجھے اور طرف سے دے دیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ فوٹوگرافی, لینڈسکیپ فوٹوگرافی میں نا انسان اللہ کے بہت نزدیک رہتا ہے, بہت نزدیک. اور یقین کریں گے آپ ایک بات, کہ میں زندگی میں جو دعا مانگتا ہوں میری پوری ہوتی ہے. میں شاید ہی میری زندگی میں کوئی ایسی دعا ہو جو میں نے مانگی اور پوری نہ ہوئی ہو. تو میں ایک لکی پرسن ہوں اس معاملے میں. نیچر ایک ایسی خوبصورت چیز ہے, مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار گلریز, تم جب یہ نیچر, پتہ نہیں کیا نیچر تم پہ مہربان ہے کہ تم یہ جب لینڈسکیپ, ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی اور تم ایسے لینڈسکیپ بنا کے لاتے ہو. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں دیکھیں, نیچر, جب آدمی نیچر سے محبت کرتا ہے نا اور اس میں غرق ہو جاتا ہے نیچر میں, تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ نیچر آپ پہ مہربان ہو جاتی ہے. وہ پھر انتظار کرتی ہے آپ کا کہ یار وہ بندہ آئے گا اور مجھے ایکسپوز کرے گا. وہ نیچر مہربان ہو جاتی ہے آپ پہ, قسم خدا کی. میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک سفر کر رہا ہوں اور سخت ویدر خراب ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے بہترین شاٹس ملیں گے. اور ایسا ہی ہوا, میں جب وہاں پہنچا تو مجھے بہترین شاٹس ملے. یہ توکل کی بات ہے. بہت خوبصورت. آپ جب نیچر کی فوٹوگرافی کرتے ہیں تو آپ خود ہی صرف اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتے, بلکہ اپنے ویورز کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں وہ نیچر دکھا کے. بالکل ایسا. میری گزارش ہوگی کہ اگر یہ پروجیکٹر پہ کچھ تصویریں دکھا دیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ فوٹوگرافر کے بارے میں بات کی جائے اور اس کا فن نہ دکھایا جائے. تو ہم ایسا کریں گے کہ کچھ آپ کی تصاویر یہاں پہ دکھائیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کے جو فنی محاسن ہیں اور اس کے ساتھ جو اٹیچ سٹوری ہے مختصراً بیان کرتے جائیں. اب یہ آپ کی اپنی کنوینئنس ہے, آپ کتنا ایک تصویر پہ رکتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اسے زیادہ بجا دیں, یہ اس طرح نہیں آپ کے نہیں. یہ دیکھیں نا, یہ اور بجائیں, اس کے لائٹ اور کم کریں. لیکن لائیو اسٹریمنگ پہ ڈائریکٹ کمپیوٹر سے یہ اب ٹھیک ہے نا, اب ٹھیک ہے, اوکے نا بیٹا, بس. ہاں اچھا, اوکے اوکے اوکے, اچھا چلیں آپ کو اگر ٹھیک چلیں, اوکے اوکے اوکے. اچھا, آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں گے میرے سے؟ یہ ہے جی شندور فیسٹیول. شندور فیسٹیول پہ وہ کیونکہ وہاں پہ تو کوئی اسٹیڈیم تو ہے نہیں کہ سٹنگ کا انتظام ہو, تو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, لوگ اس پہ اس طرح سے بیٹھتے ہیں اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کا منظر بن جاتا ہے, انسانوں کا ایک پورا ایک مڈ بن جاتا ہے اس کا. نہیں بالکل یہ نیچرل ہے, اور اپنی وہ میچ دیکھ رہے ہیں سارے بیٹھے ہوئے,
اور یہ میں نے ایکسپوز کی. یہ بالکل اس میں کسی کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, یہ وہ میچ دیکھ رہے ہیں بس بیٹھے. صحیح, نیچرل سیٹنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی, یہ تو خیر آپ کے شہر کا ہی ایک منظر ہے. اچھا, اس میں بھی جو بس کلاؤڈ فارمیشن ہے اسی میں اسی کا ڈرامہ ہے. باقی یہ عام آدمی بھی یہ تصویر بنا سکتا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا رکیں یا موسموں کا انتظار کریں, ویٹ کریں کہ یار فلاں دن کلاؤڈ بڑے شاندار ہیں تو میں نکلوں, تو پھر آپ کو خوبصورت شاٹ ملتے ہیں. یہ کرتارپور کوریڈور. اچھا, اتفاق سے یہ شاٹ اس لیے مجھے آسانی بھی جس بات پہ ہوتی ہے نا کہ ماشاءاللہ پاکستان آرمی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے, تو یہ بھی ایک پروجیکٹ تھا آرمی کا. تو میں کرتارپور کوریڈور گیا تھا ایکسپوز کرنے, تو وہ کیونکہ وہ تو بند ہو جاتا ہے شام میں, اجازت نہیں ہوتی وہاں پہ, میرا خیال 6 بجے سارے لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اسپیشلی میں رکا, وہ سارا دن بارش تھی, سارا دن بارش. تو مجھے یقین تھا کہ جب سارا دن بارش ہوتی ہے نا تو یہ ایک فنومینا ہے قدرت کا کہ جب مغرب کا ٹائم ہونا شروع ہوتا ہے نا تو بارش تھم جاتی ہے اور موسم چھٹ جاتا ہے. تو مجھے پورا یقین تھا کہ بارش تھمے گی اور موسم کھلے گا. وہ بالکل اس ٹائم پہ بارش تھمی اور موسم کھلا, تو میں نے وہ شوٹ لیا. یہ لانگ ایکسپوجر شاٹ ہے. یہ جو ہے لاڑکانہ میں کیا نام ہے اس کا جی, مونجو داڑو کا شاٹ ہے, لانگ ایکسپوجر. اور جو رات کو تقریباً کوئی 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے یہ. جی, یہ وہ گورکھ ہل جو بڑا خوبصورت ایک ہل اسٹیشن ہے وہاں کا, سندھ کا. اور یقین کریں کہ یہ اس قدر خوبصورت جگہ ہے کہ اگر یورپ میں یہ جگہ ہوتی تو یہ ایک بڑا زبردست ہل اسٹیشن ہوتا. لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹورزم کے ادارے نہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے, اور وہ اس کی بالکل قدر نہیں کی ہوئی, اور یہ برباد ہے یہ جگہ. اور یہ خوبصورت ترین جگہ ہے اور پیرا گلائڈنگ کے لیے آئیڈیل جگہ ہے. یہ سندھ کراچی نہیں جی, یہ دادو کے پاس ہے. اچھا, دادو کے پاس گورکھ ہل. اور اس کی ہائٹ جو ہے یہ تقریباً 6000 فٹ پہ ہے. یہ گورکھ ہل سر, گورکھ ہل یہ 6000 فٹ ہے تقریباً اس کی جو ہائٹ ہے. برف بھی پڑتی ہے کبھی کبھی یہاں پہ. یہ ایک راک ہے. جب روڑی سے ہم نکلتے ہیں باہر تو ایک جگہ ہے اروڑ میرا خیال, تو وہ اس طرف جاتے ہوئے یہ روڈ کے اوپر ایک راک آتی ہے. یہ بڑی عجیب و غریب راک تھی, اور اوپر سے اس کے مسجد بنی ہوئی ہے اس راک کے. یہ سکھر برج ہے. اچھا, میں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا, میں جلدی میں یہ کوئی 30-35 تصویریں بس نکال سکا, ورنہ میں آپ کو اس کے شارٹ, اس برج کے شارٹ تھے میرے پاس بڑے زبردست. میں نے ایریل شارٹس لیے ہیں اس کے جو بہت خوبصورت ہیں, وہ میں دکھا نہیں سکا. زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کو یہ شیئر کریں گے. ایریل شارٹس میں نے لیے اس کے ڈرون سے. جی ہاں, یہ چنن پیر فیسٹیول پہ صبح کے ٹائم نا ٹولے کی شکل میں لوگ نکلتے ہیں اور وہ رقص کرتے ہوئے جاتے ہیں. وہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے رقص کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو وہ پھر میں صبح نکلتا ہوں اذانوں کے ٹائم, پھر ہم ایک جگہ مچان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ادھر سے گزریں گی وہ, تو یہ سورج ساتھ لے کے تو ان کو شوٹ کریں گے. تو یہ صبح میں نے ایکسپوز کیا چنن پیر میلے پہ جاتے ہوئے. یہ ہمارا لاہور لبرٹی ہے, یہ بھی لانگ ایکسپوجر ہے. تو ویسے دیکھیں گے تو لبرٹی اتنا سونا نہیں لگے گا, لیکن یہ بعض لوگ ہمیں بڑا لڑتے بھی ہم سے کہ یار آپ جو تصویر میں دکھاتے ہیں ویسا تو نہیں وہاں ہوتا. اب یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور عکاس کا کمال یہی ہے نا کہ وہ آپ کو ریئل ورلڈ سے جی ہاں ڈریم ورلڈ میں لے جاتا ہے. یہ آٹو ہے جی ہنسا کا, اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ جو کھڑی ہوئے ہیں پتے جو لے کے جا رہی ہیں, یہاں سے جو پتے گریں یہ اکٹھے کریں گی اور اپنے سیزن کے لیے جمع کریں گی. تو یہ اس کا جو کلچرل ٹچ ہے اس میں, اسی کی یہ خوبصورتی ہے اس تصویر کی. اگر اسے ہٹا دیا جائے تو شاید اتنی خوبصورت نہ ہو تصویر. یہ وہ ہے جی ڈھیر کی سندھ. تو میں ایک ماڑی پیٹرولیم کا پروجیکٹ کر رہا تھا, تو میں نے ڈھیر کی میں بنائی. ڈھیر کی کے پروجیکٹ میرا خیال اظہر صاحب نے بھی کیے ہیں اس کے. جی ہاں جی, بہت خوب. مجھے تھوڑا سا اس کے فنی محاسن کہ آپ کا شٹر سپیڈ اس وقت تقریباً کتنی ہوگی, کیونکہ پرندوں کو اپنے فریز تقریباً 250. جی ہاں, تقریباً 250 یا
بس تقریباً 250 اور اپرچر تقریباً یہ 16 ہے اور آئی ایس او میں کبھی کبھی 200 بھی کر لیتا ہوں, نہیں تو یہ بھی ڈھیر کی ہے جی. یہ بھی ایک گاؤں تھا اندر جا کافی انٹیریئر سندھ میں جا کے نا, ڈھیر کی کے قریب ہی, تو وہاں پہ ایکسپوز کیا. یہ شام کے ٹائم جا رہی تھی. یہ روہتاس قلعہ روہتاس ہے. یہ ہیلی کا شاٹ ہے, یہ ڈرون کا نہیں, ہیلی کا شاٹ ہے. یہ چترال ہے جی. یہ چترال میں میں اتفاق سے وہاں پہ تھا تو ویدر بہت خراب تھا, 2-3 دن رہا. ایک پروجیکٹ پہ میں گیا ہوا تھا, تو جس دن میں واپس سے آ رہا تھا اس دن ویدر کھلا صبح, تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا, ہم نے نکلنا تھا جلدی. تو میں نے انہیں کرن صاحب سے میں نے انہیں کہا سر مجھے 15 منٹ بس دے دیں, میں ابھی آیا ہوں. میں پھر یہاں پہ آ کے میں نے یہ شاٹ لیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں نکل رہا تھا اس دن. جی بادل اس میں کیا ہے کہ بادل نیچے بیٹھ رہے ہیں جی, وہی وہ جو میں اکثر بات آپ کو کہی تھی نا کہ جب ساری رات بارش ہوتی رہے تو صبح پھر وہ جب بارش تھمتی ہے تو بادل نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ویلی میں چلے جاتے ہیں نیچے. اب اوپر سے کھل گیا, نیچے بادل سارے نیچے چلے گئے. اور یہ سیٹنگ یہ نیچرلی وہاں پر یہ آگ اور یہ ایک بندے نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا, پھر ہم نے اس میں, وہ تو سو رہا تھا تو ریکویسٹ کر کے پھر اس میں لائٹیں جلوائیں اور پھر اس کے پاس. ایکسیلنٹ. دیکھیے کہ آپ کے دماغ میں کمپوزیشن پہلے سے موجود ہے نا. جی واہ. یہ 30 سال پرانا سی صاحب شاٹ ہے. میمیا کی یہ ٹرانسپیرنسی ہے, ناٹ ڈیجیٹل, 30 ایئرز بیفور. تو یہ اس وقت یہ دیکھیں, یہ سرینا ہوٹل جس جگہ آج بنا ہوا ہے نا, یہ اس جگہ سے میں نے کھڑے ہو کے بنائی تھی یہ شاٹ. تو اب یہ وہ چیز نہیں رہی. ایک تو گھر بہت بن گئے ہیں, تو یہ اس وقت چیدہ میرا خیال گنتی کے 10-12 گھر تھے, اور یہ سارا آٹم اس ٹائم پہ. تو ہم تو اپنے ایریا کو برباد کر رہے ہیں نا کنسٹرکشن کر کے. یہ وہ رائل گارڈن ہے وہاں کا, التت فورٹ کا, جو التت فورٹ ہے نا اس کے نیچے جو رائل گارڈن ہے, یہ وہاں کا آٹم ہے. یہ اناکر ویلی سوات ہے. تو وہاں پہ پیدل ٹریک تھا میرا, تو یہ میرا پورٹر تھا. تو جب میں گزر گیا تو میں نے پھر اسے کہا کہ یار تم اب گزرو, تو پھر میں نے شاٹ لیا. یہ آپ نے نام سنا ہوگا پھول نگر, جسے بھائی پھیرو بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا وہ ٹائم ہوتا ہے, یہ مسٹ وغیرہ بھی بڑی ہوتی ہے اس دوران. تو یہ میں نے رات کو ایک ایکسپوجر لیا. یہ رات کو اپنے ایکسپوجر لیا, لیکن وہ فروزن ہے نا, جو سبجیکٹ ہے وہ فریز ہو گیا. بہت ہائی اس پہ بنا ہے, میں آئی ایس او پہ ہے, اور یہ میں نے اس کی گرین شرین ختم کیا اس کے فوٹو شاپ میں آ کے. اور مون اس کا یہ اوریجنل سائز یہ ایسے ہی ہے. نہیں اسے تھوڑا سا بڑا کیا ہے. یہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انلارج کیا ہے اسے. ٹھیک ہے. یہ ٹیکنیکل حوالے سے دیکھیے کہ جو انہوں نے کمپوزیشن بنائی ہے اس میں چیزوں کو ہلکا ٹویک کر کے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایک بہترین کمپوزیشن میں بنا دیا. واہ. یہ سلو موشن افیکٹ جی. تو یہ پلوگا سوات میں ماؤنٹر جاتے ہوئے پلوگا جگہ ہے جو. اینٹی فلٹر لگانے سے ایک تو کلر انہانس ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگینسٹ دا لائٹ ریزز جو ہے نا وہ روکتا ہے, 70% اگینسٹ دا لائٹ ریزز کو کاٹتا ہے وہ. تو وہ جو پتوں میں ریفلیکشنز آ رہی نا سورج کی, ایک تو وہ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے کلر انہانس ہو جاتے ہیں. پھر پانی کے اندر بھی جو ہے نا وہ ریفلیکشن ختم ہو جاتی ہے, اور پانی کا کلر جو ہے نا بڑا خوبصورت نکل آتا ہے. اینٹی فلٹر کی یہ میں اینٹی بہت کم یوز کرتا ہوں, میں پولرائزر زیادہ یوز کرتا ہوں. تو اینٹی نیچرل ڈینسٹی وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں پولرائزر اس لیے استعمال زیادہ کرتا ہوں کہ میں وہ اس کی کاٹتا ہوں گلیئر کو, تو گلیئر کاٹنے سے پھر وہ ایریاز بڑے اچھے نکل آتے ہیں. تو اینٹی فلٹر میں کم, پولرائزر زیادہ یوز کرتا ہوں لینڈسکیپ میں. یہ بھی ایک انٹیریئر سندھ میں ایک سیلاب کے دوران, بارشوں کے دوران ایک پکچر میں نے بنائی. یہ فورٹ ہے وہ بلتت. یہ بھی کوئی وہ جو ان کا نوروز فیسٹیول ہوتا ہے, یہ اس وقت کی ہے. وہ اوپر سے وہ ٹائر شائر گراتے تھے, وہ جو اوپر لائٹیں شائٹیں نظر آ رہی. یہ صبح کا ایک شاٹ ہے وہاں پہ گولڈن پیک. جی گولڈن پیک.
اس میں بھی ہم نے جو سورج ہے نا اس کو یہ مینیپولیٹ کیا ہے، مون کو اپنے تھوڑا سا مون کو مینیپولیٹ کیا اس میں نہیں تھی. واہ بہت اچھی کمپوزیشن ہے. یہ 100% اوریجنل ہے، اس میں کوئی مینیپولیشن یا کوئی چیز میں ایڈ ہے نہ نکالی ہے نہ لگائی ہے. ہاں کلاشا میں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے نا، خود اتنے کلرفل ہیں. لیکن ابھی اس دفعہ میں گیا ہوں تو ابھی مجھے وہ چیز ہی نہیں ملی. اصل میں یہ کمرشل ہوتے جا رہے ہیں. اچھا وہ پھر جو جس میدان میں انہوں نے کرنا تھا انہوں نے بیچ میں ایک چبوترا سا بنایا ہوا تھا، تو وہ کنسٹرکشن تھی، اس سے سارے امیجز خراب ہو رہے تھے. تو وہ اب رش ہو گیا ہے، لوگ جو ہے نا ابھی ان کو ٹھیک طرح پرفارم نہیں کرنے دیتے. ایسے ہی تو بالکل وہ چیزیں جو ہے نا یہ نایاب ہوتی جا رہی ہیں. ہم نے اپنی ساری موسٹلی کلچرل ہیریٹیج سائٹس کا یہی کیا ہے کہ شاہ لطیف کے مزار پہ آپ جاتے ہیں یا 7 شریف آپ جاتے ہیں تو سیکیورٹی کی لمبی لمبی بارز، وہ پول لگا کے ان کے ساتھ کھمبے لٹکا دیے ہیں، تو جو اوریجنل آرکیٹیکچر ہے وہ چھپ جاتا ہے، سارا چھپ گیا جی. وہ بس یہ بڑا افسوس ہے اس بات کا نا. یہ ڈرون شاٹ ہے جی مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کو میں نے یہ سینٹر میں نے خود اس طرح لیا ہے کہ وہ اس کا سینٹر کر کے جی. تو یہ بھی ڈرون شاٹ ہے. سائڈ لائٹ یوز کی ہے اس میں کہ سائڈ لائٹ سے ایک اپنا مزہ ہوتا ہے سائڈ لائٹ کا. اگر میں سنی لینڈسکیپ لوں تو پھر میں سائڈ لائٹ ایکسپوز کرتا ہوں، میں ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں یوز کرتا. رائٹ، بہت اچھا. یہ بھی ڈرون شاٹ ہے قائد اعظم کے مزار کا، لیکن یہ ڈائریکٹ لائٹ ہے. اس کی مجھے مجبوری یہ تھی کہ اس وقت جب میں گیا ہوں تو اس وقت لائٹ کا رخ بھی یہی تھا، تو میں نے پھر اس سے سائڈ لائٹ نہیں لے سکا میں یہاں. واہ، یہ ماڈرن ہے اور یہ بھی ڈرون شاٹ ہے. بہت اچھا. یہ بھی ڈرون شاٹ ہے میں اس کا ہرن مینار کا. آپ نے اس طرح کا کم دیکھا ہوگا جس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں، اور مینار بھی اور وہ لیک بھی. ٹھیک، یوزلی لوگ مینارے پہ جا کے اس کو شوٹ کرتے ہیں. جی میں نے ویسے بھی کیا ہوا ہے، لیکن میں ایک لیٹسٹ شاٹ تھا یہ. جی. یہ صبح صبح کے وقت لینس ڈاؤن برج سکر، سردیوں میں وہاں پہ بھی تھوڑی مسٹ ہوتی ہے. یہ صبح صبح میں 6 بجے 6:30 بجے تقریباً گیا تو مجھے مسٹ ملی وہاں پہ. سارے دریاؤں پہ ہی ہوتی ہے. جی ہاں جی بالکل. جتنے بھی دریا ہیں سب پہ صبح صبح سردیوں میں جی مسٹ ہوتی ہے. جی ہاں جی جی. یہ بھی گورکھ ہل کی تصویر ہے جی. ہاں ہاں. یہ بھی نے گورکھ ہل سے بنائی ہے. گورکھ ہل پہ یہ گورا موجود ہے؟ نہیں، یہ میرا دوست تھا طارق سلیمانی. اچھا، تو وہ میں نے پھر اس کو بہت بڑا نام ہے ان کا بھی. تو وہ جی ان کا وہ ہارس رائڈنگ اور وہ پول کیا ہے ٹینٹ پیگنگ، اس پہ ان کا بڑا کام ہے. جی بالکل. یہ بھی ہمارے شاگردوں میں سے ایک ہے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسرے ملکوں میں بھی صاحب ہوتے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. حاضرین اگر کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ سیشن کا یہ پارٹ آپ کے لیے ہے. یہ اور اگر کوئی لائیو اسٹریمنگ پہ بھی دیکھیے گا کہ اگر کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. یہ ارلی مارننگ شاٹ ہے جی. مری پہ پہلی کرن جیسے ہی سورج نکل رہا ہے، پہلی کرنیں آپ غور کریں گے تو ہلکی ہلکی لائٹ ہے سورج کی. بالکل ٹھیک ہے، ہورائزن پہ. جی 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 دیٹس اٹ. بہت بہت شکریہ جی. تو اس سے پہلے کہ ہم سیشن کلوز کریں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کویسچنس تیار رکھیں. میں آخری ایک کویسچن پوچھ رہا ہوں کہ ایک جب آپ نے وہ کیمروں کا سفر اپنا بتایا تو تشنگی باقی رہ گئی کہ یہ سفر ختم کہاں پہ، ختم تو نہیں لیکن آج کہاں پہ پہنچا ہے گیئر کے حوالے سے؟ کون سے لینزز، کون سی باڈی، کون سے اینڈی فلٹر، کیا اور کون سے ڈرون یوز کر رہے ہیں؟ ڈرون اب تو جو زمانہ آ گیا نا جی، اب تو پیسے کا آ گیا ہے کہ آپ جتنا بھی مہنگے سے مہنگا اکوپمنٹ لے لیں آپ اتنے اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں. تو اب تو جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے وہ بہت مہنگا اکوپمنٹ لے لیتے ہیں تو بہت اچھا کام کر لیتے ہیں. ابھی زیادہ گیم پیسے پہ چلی گئی ہے. تو لیکن پھر بھی ابھی میں یوز کر رہا ہوں R6 کینن R6 میرر لیس، اور ڈرون میں یوز کر رہا ہوں میوک پرو 2، یہ میں یوز کر رہا ہوں. تو اور لینز میں کون سا پسند کرتے ہیں؟ میری جتنی فوٹوگرافی آپ دیکھیں گے نا جی، اس میں 85 فوٹوگرافی جو ہے نا میری وہ 24-105 سے، یعنی کہ 85% میری فوٹوگرافی
24-100 یہ ایک لینس کا یہ جو 24-105 ہے نا لینڈسکیپ کے لیے بڑا بہترین لینس ہے. ٹھیک ایل سیریز کا جو یہ اس میں بھی 2 کوالٹیز ہیں, جو لیٹسٹ آیا نا وہ اس کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھا ہے. باقی 70-210 میں بڑا یوز کرتا ہوں. پورٹریٹ میں زیادہ تر میں وہی یوز کرتا ہوں 70-210. لینڈسکیپ میں 24-105. ماؤنٹینس کی پکچر بنانی ہو تو 70-210. تو زیادہ تر میں یہ 2 لینس بہت یوز کرتا ہوں. ایک بڑی خوبصورت بات ابھی جو انٹرویو شروع کرنے سے پہلے آف کیمرہ ہم کر رہے تھے کہ آپ وہ جب فریم بناتے ہیں تو آپ اسے کراپ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. میں تو کبھی وہ بھی نہیں تھوڑا سا بتائیے. میں کبھی بھی کراپ نہیں کرتا. میں اپنی ہر تصویر جب میں کیمرے میں دیکھتا ہوں تو میں اس کی کمپوزیشن کمپلیٹ اسی میں کر کے تو ایکسپوز کرتا ہوں. میں کبھی بھی کوئی تصویر ایسی نہیں ہوتی میری کہ جس کو میں بعد میں پرنٹ کرنے کے لیے اس کی کراپنگ کروں, کبھی بھی نہیں کرتا. بلکہ وہ میری تصویر جب میں ایکسپوز کرتا ہوں اگر میں اس کا کوئی بھی حصہ کراپ کر دوں تو تصویر ختم ہو جاتی ہے وہ. تو میں ایسے کراپنگ کیمرے کے اندر ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, حاضرین میں سے کوئی کویشچن؟ جی پلیز. Ansar Gilani, English commentator on sports and society. Along with I am director for Ideas Save the Human Race. اور جو آج کی نشست آپ کے ساتھ ہوئی ہے انتہائی جو ہے وہ تصور انگیز, پروڈکٹیو اور سیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین ریسیپی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کی جو داستان ہے وہ ایسے ہی ہے کہ دیکھا ہے جو میری چشم تصور نے وہ اوروں کو بھی دکھا دے. تو آپ نے اس پہلو کو بہت ہی اچھے انداز میں اجاگر کیا ہے. ہم رائٹرز ہیں, ہم اپنے شاہکار جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے, اور آپ اپنے جو شاہکار ہیں وہ 42 سال سے جتنا آپ کا ایک شروع میں ایوولوشن ہوا, پھر آپ ریزولوشن پر آئے اور پھر آخر پر آپ ایک ریولوشن دے رہے ہیں. اور ایک تیسری دنیا کے ممالک میں سے جہاں کسی بھی چیز میں ٹرینڈ سیٹنگ کرنا اور خاص طور پر سوسائٹی کا ویلیوز اسٹیبلش نہ ہوئے ہونا, بہت سے کلچرل اور جو سائیکولوجیکل کلیشز ہوتے ہیں, کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں, پھر آپ اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان تمام چیزوں کو آپ کاؤنٹر بھی کرتے ہیں. اور پھر جو اس میں جو انویسٹمنٹ کی کمی ہوتی ہے, اور خاص طور پر جس بیک گراؤنڈ سے ہم آتے ہیں وہاں سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. بٹ ڈسپائٹ آل کہ جس طریقے سے آپ نے ایک طویل داستان سے گزرے, میں تو آپ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ بڑی اچھی بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کو مار دینی ہے تو محبت کی مار نہ دیں اور سیاست کی مار نہ دیں. اگر مار دینی ہے تو اپنے معیار کی مار دیں. جو معیار کی مار ہوتی ہے وہ میچ لیس. اور آپ کی یہ ساری داستان ایک کانفیڈنس کی داستان ہے. جس طریقے سے ایز اے میٹر آف جنراسٹی آپ شیئر کرتے رہیں, جس طرح حفیظ بھائی نے آپ کے بارے میں ایک پین پکچر دی, اس سے لگتا ہے کہ آپ کہیں بھی ڈرے نہیں ہیں کہ میرا فن چوری ہو جائے گا. یا جس طرح ایک فرد کوئی چیز اپنی کریٹ کرتا ہے تو اسے چھپا کے رکھتا ہے, آپ اس کو دکھاتے گئے, چھپایا نہیں ہے. کیونکہ جس چیز پر آپ پیرا دیتے ہیں آپ کا ذہن رک جاتا ہے, جس کو آپ شیئر کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر چیزیں جو ہے وہ واشکاف جو ہے وہ کرتا جاتا ہے. اور خاص طور پر فطرت کی عکاسی اور فطرت کو جو ہے وہ حسین انداز میں پیش کرنا, اس کے پیچھے ایک ٹرینڈ آنکھ اور ایک بڑا سٹیبل نروز اور ایک طویل سفر, اور پھر دنیا کو دیکھنا, پھر کمپیریٹیولی چیزوں کو فائنڈ کرنا, اور پھر اس میں سے بیسٹ شاٹس لانا, اور پھر ایک ایک چیز کے لیے نہ جانے آپ نے کتنا وقت صرف کیا ہوگا, کتنے کتنے کیمروں سے اور کتنی چیزوں سے آپ گزرے ہیں. انڈیا کی ایک اداکارہ تھیں, فنکارہ مدھو بالا, کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم کیمروں کی اتنی ریزولیوشن نہیں تھی جتنی وہ خوبصورت تھی, کہ اس کو جو اس کی خوبصورتی تھی کیمرے اس ٹائم اس کو نہیں دکھا سکتے تھے. لیکن اس خوبصورتی کی کمی جہاں نظاروں میں, فیسینیشنز میں ان کو پک اپ کرنا, اور پھر اس کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں فل اپ کرنا, آپ ہی جیسے افراد کا جو ہے, آپ پاکستان کا ایک لحاظ سے فخر ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے, آمین. کیونکہ آپ وہ فرد ہیں جو پاکستان کی بین الاقوامی دنیا اور قوموں کے جرمٹ میں ایک تاج کی حیثیت رکھتے ہیں, فخر کی حیثیت رکھتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی شک نہیں ہے, خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں ہے, نظاروں کی کوئی کمی نہیں ہے. ضرورت ہے تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن, ایجوکیشن, اسپورٹس اور ٹورزم
یہ کھاتے پیتے ملکوں کا یا کھاتے پیتے جو ہے وہ لوگوں کا یا یہ اس کو جو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں یا جو پروجیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہونے چاہیے تاکہ وہ پیچھے کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنے فن کو فوکس کریں. لیکن ڈسپائٹ آل دا ڈیفیشنسیز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, the way you projected Pakistan and you made Pakistan a more presentable and more beautiful and more, you can say, desirable. All credit to you and salute to you and thank you very much. Question یہی ہے کہ اگر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے دنیا میں گئے تو آپ کی ایگزیبیشنس کے اندر کیسی پروجیکشنز ہوئی, یا انگلشرز میں سے یا افریقنز میں سے یا ایشینز میں سے, جہاں کہیں بھی آپ کی ایگزیبیشنز ہوئیں, اور مزید آپ کے ذہن میں پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یا اس کی فیسینیشن کو ڈاکومنٹریز کی شکل میں یا آپ کی پکچرائزیشن کی شکل میں آپ کے ذہن میں اور کیا پروجیکٹس اور چیلنجز ہیں, یا کیسے آپ اس کو فیسینیشن کا ذریعہ بنائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. ہمارے ملک میں افسوس یہی بات کا ہے کہ ہمارے ملک کو پورٹرے صحیح طرح سے کیا ہی نہیں کیا. ہم جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو جب میں شروع میں جاننا شروع ہوا تو میں نے جب پاکستان کے امیج دکھانا شروع ہوئے تو بڑے حیران ہوتے تھے. اچھا, بہت ساری دنیا میں سمجھتی تھی کہ ہم نا ڈیزرٹ ہے عرب کی طرح, نا پاکستان بالکل عرب کی طرح کوئی ڈیزرٹ کنٹری ہے اس طرح کا. تو ان کو ہاؤ نو ہی نہیں تھی کہ پاکستان کس طرح کا ہے. ہم نے اپنے پاکستان کو صحیح طرح پروموٹ ہی نہیں کیا, اس کو بتایا ہی نہیں, اس کو دکھایا ہی نہیں. تو یہ ہماری ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی ناکامی ہے, بہت بڑی ناکامی. صرف ٹورزم ڈپارٹمنٹ نہیں, ہمارے جو دوسرے بھی ادارے ہیں, ہماری حکومتیں ہیں, ان کی بھی بہت بڑی ناکامی ہے کہ انہوں نے کبھی اس ملک کو صحیح طرح سے پورٹری نہیں کیا. میں جب باہر جاتا ہوں, دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں, میں ایگزیبیشن لگاتا ہوں, تو میں وہ گورے آ کے دوسرے لوگ آ کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو یقین دلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان ہے. وہ یقین نہیں کرتے, ان کو یقین دلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان ہے, سچ مچ یہ پاکستان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس اٹ از پاکستان امیزنگ. تو وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا وطن, اگر ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنے وطن کو صحیح طریقے سے دکھانے کے لیے ہمیں اس کا لٹریچر, اس کی کتابیں, اس کی ڈفرینٹ چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی. میں دنیا گھومتا ہوں, آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, میں سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ اتر کے ٹورزم کاؤنٹر پہ جاتا ہوں. وہ مجھے 4 کلو کی ردی دے دیتے ہیں, اس میں اس کے بروشر, اس کی بکس, اتنی چیزیں اٹھا دیتے تھے ہر علاقے کے پہ اوپر کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے کم از کم اگر اس کی جو جتنی چیزیں مجھے دیتے ہیں فری میں, اگر میں ان کو قیمتاً لگاؤں تو مجھے 8-10-12 ہزار روپے کی چیزیں وہ فری میں مجھے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو پروموٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, یہ چیزیں پرنٹ کر کے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑیں گی. آپ کے ایئرپورٹ پہ کاؤنٹر ہونے چاہیے, آپ کے جگہ جگہ پہ بوتھ ہونے چاہیے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا ایک المیہ. وہ کیا المیہ ہے کہ آپ کسی بھی تاریخی مقامات پہ جائیں, آپ کیمرہ سے نکال کے تصویر بنانے لگے تو آپ کو آگے پکڑ لیتے ہیں کہ جی تصویر بنانا منع ہے. وہ یار کیسی بیوقوف والی بات ہے کہ تصویر بنانا منع ہے. بادشاہ مسجد کی تصویر بنانا منع ہے, قلعے کے اندر جائیں گے اس کی تصویر بنانا منع ہے. تو بھائی تو پھر ان کو لپیٹ کے نا ڈبے میں بند کر کے تو ان کو چیزوں کو رکھ دیں. کم از کم ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم جب تک ایکسپوز نہیں کریں گے, پوری دنیا میں دکھائیں گے نہیں, تو آپ کس طرح ٹورزم پروموٹ کریں گے؟ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. میں ایک دن میری کوئی مہمان آئیں کینیڈا سے, تو وہ مجھے انہوں نے کہا جی میرے کچھ پورٹریٹ بنا دیں. تو میں نے سوچا کہ میں پورٹریٹ بناؤں. میں ان کو جلو پارک لے گیا. اب جلو پارک ہے, وہ بندے آگے جناب کہتے شوٹ نہیں کر سکتے تسی. میں نے کہا بھائی یہاں کیا ہے, جنگل ہے, پارک ہے, یہ نہیں کر سکتے. وہ میری ہر آدمی کی پھر اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے. وہ میرا ایک دوست تھا اس میں محکمہ جنگلات میں, ان کے انڈر تھا یہ, تو میں نے اسے فون کیا, میں نے اس کو کافی جھاڑیں ڈالی. میں نے کہا یار عجیب آدمی ہے تم لوگ یار, یہاں تصویریں نہیں. کہتا کون ہے بندہ؟ میں نے کہا فون دیا اسے, اس نے اسے ڈانٹا ڈوٹا تو میں تصویر بنا کے چلو آ گیا. لیکن پرابلم دیکھیں, اگر میں تو چلو میری اپروچ تھی میں کر کے آ گیا, ایک عام آدمی جاتا ہے تو اس کے لیے یہ پرابلمس ہے. تو لہٰذا ہمارے یہاں پہ سب سے پہلے تو ان چیزوں پہ پابندی ختم ہونی چاہیے. جی ہاں.
اس کے علاوہ کرار صاحب جی پلیز. شکریہ جی، تھینک یو. غوری صاحب، میں اتفاق سے غوری صاحب کے ساتھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ میرا اسکردو بلتستان سے تعلق ہے اور سیکٹری الپائن کلب آف پاکستان ہوں، تو میں نے آلموسٹ سارے ٹریک کیے ہوئے ہیں. تو اس میں غوری صاحب کو دیکھ کے پھر مجھے فوٹوگرافی کا شوق چڑھا، تو پھر میں نے کیمرہ لے لیا. ان کے ساتھ بھی کافی میں نے فوٹوگرافی کی. لیکن میں غوری صاحب سے ایک پوچھوں گا کہ آپ نے پورا پاکستان دیکھا ہے، تو آپ کو کون سی جگہ زیادہ بہتر اور کیا جس سے آپ کو زیادہ آپ کو خوشی ہوئی، یا آپ کو فوٹوگرافی کے حوالے سے آپ جس علاقے کو آپ پسند کریں؟ اب حیدری صاحب جس علاقے سے ہیں وہ واقعی تعریف کے قابل ہے. واقعی سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اس علاقے سے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں. پاکستان پورے میں اگر میں نے کوآپریٹو اور اچھے لوگ دیکھیں تو اسکردو کے دیکھیں، جو سب سے زیادہ کوآپریٹو اور اچھے لوگ ہیں. ورنہ آپ کسی بھی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ آپ کو ذبح کر دے، جو بھی کما سکتا ہے آپ سے کما لے. لیکن اسکردو ایک واحد ایریا ہے جہاں پہ یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے، اور یہ ٹورسٹ کو بھی بڑا ویلکم کرتے ہیں، ٹورسٹ کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں. اسپیشلی جب ہم ماؤنٹینز پہ جاتے ہیں تو جو اس ایریے کے پورٹر اور سردار پورٹر ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں وہ ہمیں بچانے کے لیے. تو یہ لوگ اس معاملے میں ایکسیلنٹ، اور اسی وجہ سے اس علاقے پہ ٹورزم کی پروموشن ہے. جی وہاں سے سوال کرنا چاہیں، اپنا نام بتائیے گا. اور جی سوال. میرا نام خلیل ڈار ہے اور میں ان کا غوری صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. ناٹ اے گڈ ون بٹ ایوریج ون. میں ان کے شخصیت کے دو پہلو ایسے ہیں جو فوٹوگرافی کے ساتھ تعلق ہے ان کا ڈائریکٹ، لیکن انہوں نے شاید کثر نفسی سے ان کو مس کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ فوٹوگرافی کے تھرو سورس آف انسپریشن فار فوٹوگرافرز بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو ایڈونچرزم کی اسپرٹ جو بچوں میں لائی، جب یہ خود بھی ٹریکنگ کیا کرتے تھے اور ٹریکنگ کی تصویریں بھیجتے تھے، دیوسائی کی K2 بیس کیمپ، گوندو گورولا، تو بہت سارے لوگوں نے ان کی وہ تصویریں دیکھ کے انسپائر ہوئے، اور وہ تو یہ بھی ایک ان کی بہت بڑی خدمت ہے. اور دوسرا میں بتاؤں گا آپ کا ان کا ایک پہلو کہ جب یہ فوٹوگرافی کرنے جاتے ہیں تو ان کی اتنی محبت ہے اس ایریا کے ساتھ کہ اس ایریا کے ساتھ پھر پکے اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے ان کا ایک سال کے سال ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے، ان کے کچھ دوست مل کے، تو پھر یہ کیل میں انہوں نے ایک گاؤں سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ ہر سال اکتوبر میں جا کے لوگوں کو، غریب لوگوں کی لسٹیں بنی ہوتی ہیں، سروے کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کو جا کے یہ راشن دیتے ہیں سردیاں گزارنے کے لیے، جو کہ انہوں نے آئی تھاٹ کہ یہ بھی مجھے بتانا چاہیے کہ یہ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں. بہت خوبصورت، بہت شکریہ آپ کا. جی ایک اور سوال ہے ادھر سے. ہاں جی، میرا سوال نہیں، پہلے تو میں کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا غوری صاحب کے حوالے سے کہ میں نے مختصر سا سفر ان کے ساتھ کیا ہے. یہ جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں اتنے بڑے انسان ہیں، اور ایک ان کے ساتھ میرا گلہ بھی ہے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے یہ ایک سفر پہ لے جائیں گے تاکہ فوٹوگرافی کے جو رموز ہیں وہ مجھ پہ کچھ آشکار ہو جائیں. تو غوری صاحب کو سلوٹ جی، انہوں نے اس دور میں پاکستان کو، پاکستان کی دلکشی بیوٹی کو دنیا کے سامنے لے کے، جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا. میں 91-92 سے غوری صاحب کو جانتا ہوں، ان کے صرف ان امیجز کے حوالے سے، ان کے وہ کارڈز مارکیٹ میں پرنٹ ہو کے آتے تھے، اس حوالے سے میری پہلی ملاقات ان سے ناران میں ہوئی، اور پھر اسلام آباد میں دو ایک ملاقاتیں. تو غوری صاحب، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک تو میرا گلہ دور کیجیے، اور دوسرا یہ ہے کہ غوری صاحب بڑے استاد ہیں جی، میں چاہوں گا کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عطا ہو. بہت شکریہ جی. یہ تو غوری صاحب بتا سکتے ہیں کہ 44واں وہ کون سا ملک ہوگا جہاں آپ انہیں لے کے جائیں گے تو آپ کے ساتھ جائیں گے. پہلی بات تو آپ نے جو کہا نا، بڑے استاد ہیں، یہ دو مطلب نکل دینے. تسی دسو کہڑے والے استاد نے. اچھا خیر، باقی خلیل ڈار صاحب، میں نے تو خیر کیا کہوں گی، انہوں نے میرے بارے میں اتنی خوبصورت باتیں کہہ دیں، میں تو ان کا، میرے پاس تو لفظ بھی نہیں ہے کہ میں شکریہ کیسے ادا کروں.
خلیل صاحب کو آپ نہیں جانتے. خلیل صاحب ماشاءاللہ پاکستان آرمی سے ایویشن میں جنرل ریٹائر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کی ایک سپورٹ رہی ہے میرے ساتھ, بڑی سپورٹ رہی ہے. اور مجھے انہوں نے بڑی جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کیا. دہلی میں جگہ جگہ مجھے ضرورت پڑی تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. صرف ان کی نہیں, پاکستان آرمی ساری کی میرے ساتھ بڑی سپورٹ رہی ہے. میں یعنی کہ دیکھیں جی, میں تو اپنے وطن کی فوج سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں تو اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا. صاف بات. اصل میں نے اپنی آنکھوں سے نہ اپنے وطن کے جوانوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے. میرے کتنے ہی دوست میجر, کتنے ہی دوست کیپٹن, کتنے دوست کرنل اس سرزمین پہ شہید ہوئے ہیں. تو میں تو سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو, سلوٹ کرتا ہوں. میں کبھی بھی اپنے وطن کی فوج کے خلاف ایک لفظ بھی نہ سننا برداشت کرتا ہوں, نہ میں خود کبھی کوئی لفظ ایسا کہوں گا اپنی فوج کے خلاف. ڈار صاحب ایک خوبصورت انسان, اور یہ خود بھی فوٹوگرافی کرتے ہیں, اور خوبصورت فوٹوگرافی. اور ڈار صاحب کے ساتھ ایک شخصیت بیٹھے ہیں, وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے, اور وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, وہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی سوال کریں یا وہ بھی کوئی گفتگو کریں. تو وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. اور یقین کریں کہ ماشاءاللہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی کلائم کی انہوں نے ماشاءاللہ. تو کرنل جبار بھٹی صاحب, تو اب ایسے لوگ یہاں پہ آئے ہیں. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ آئے ماشاءاللہ آپ کی محبت میں تو ہے. میں نے یہ جب کتاب بنائی نا جی, تو بھٹی صاحب یہ آپ کے لیے کہ جب میں نے یہ کتاب بنائی تو میں نے اس کتاب میں ایک چیپٹر محسوس کیا کہ یار اس چیپٹر میں ایک بہت بڑی کمی ہے. جتنی پاکستان پہ کتابیں بنی ہیں اس میں کبھی بھی کسی کلائمر کا ذکر نہیں ہے. مجھے بڑا فیل ہوتی تھی یہ بات کہ یار یہ لوگ ہیرو ہیں, یہ لوگ ہیرو ہیں ہمارے, اور ٹورزم میں ان کا ایک میجر رول ہے, اور ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کوئی لکھتا. تو میں نے پھر یہ قرار حیدری صاحب سے اس پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کی کہ یار ایک پورا چیپٹر ہونا چاہیے. بڑی صاحب میں نے آپ کو اس دوران کافی فون کیے, آپ نے میرا فون نہیں پک کیا. وہ میں آپ کا اس میں ایک ابھی بھی میں نے اس کتاب میں آپ کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہے جو مجھے قرار حیدری صاحب سے مل سکا, وہ میں نے لکھا سارا. تو پہلے ہم نے وہ یہ جو نئے جتنے بھی کلائمرز ہیں نا, ان کا مجھے انہوں نے سارا بایو ڈیٹا دیا حیدری صاحب نے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں یار, جو اصل ہیروز ہیں نذیر صابر, اشرف امان, اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ آتے گئے یار موجد تو یہ لوگ ہیں. تو ان کا اگر نام نہ آئے تو یہ تو زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. تو میں نے پھر نذیر صاحب, اشرف امان سے شروع کیا, اور ابھی تک جتنے بھی نئے بچے بھی سارے جتنے بھی کلائمرز اور جن کی بھی کنٹریبیوشن تھی کلائمنگ میں, پاکستان کو پروموٹ کرنے میں, پوری دنیا میں مشہور کرنے میں, میں نے ان سب کے بارے میں اس کتاب میں 4 صفحوں کا چیپٹر ایک دیا ہے. اس میں نے آپ کے بارے میں بھی لکھا ہے, آپ کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیل لکھی ہے جو مجھے ڈیٹیل مل سکی. میری کوشش تھی کہ مجھے آپ سے ڈیٹیل ملتی, لیکن وہ کیونکہ میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا, تو میرا خیال پتہ نہیں شاید اس دوران آپ ماؤنٹ ایوریسٹ گئے تھے, میرا خیال ہے. تو وہ پھر مجھے مجبوری تھی, میں نے پھر وہ ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس, تو پھر قرار حیدری صاحب سے جتنی ڈیٹیل ملی وہ ہم نے آپ کی پرنٹ کی. تو خیر جی, یہ ان کی جن صاحب کی بھی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں اتنے خوبصورت لفظ کے, لیکن میں صرف وہ اس لیے کرتا ہوں, میں صرف اس لیے کرتا ہوں, وہ جو چیریٹی میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ جو انسان انسانوں سے محبت نہیں کرتا وہ آرٹسٹ نہیں ہو سکتا. کوئی شک نہیں, بس اسی وجہ سے میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں. یہ چیریٹی بھی بہت اچھا, بہت اچھا. وقت ہمارے پاس کم ہے, ہم آخری سوال لیں گے جی پلیز. آخری سوال. یہ تو غوری صاحب کا پیار اور محبت ہے جو انہوں نے کہا. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لفظوں کے چور ہیں ہم. بات کرنا, لفظ وہ جو ہوتا ہے نا, وہ لٹریری نہیں ہوں میں. تو
کبھی بات کر لیتے ہیں, کبھی بات آتی نہیں ہے تو کریں کیا. تو لیکن غوری صاحب سے میری جو ہے نا بہت زیادہ تو پہلے نہیں تھی, میرے خیال 5 ویسے نام سنا ہوا تھا ہم نے, تو کیونکہ یہ ایڈونچر میں بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایڈونچر سے بھی ریلیٹڈ تھے, تو اس لحاظ سے ہمیں کچھ نہ کچھ وہ پتہ چلتا رہتا تھا. اور پھر ایک وقت میں پتہ چلا کہ جی کہ وہ تو فوٹوگرافر بہت بڑے ہیں. یہ پرانی بات ہی میں کر رہا ہوں, 5 سال پرانی نہیں کر رہا. کہ ہماری ملاقات تو میرا خیال 5 سال پہلے ہی اصل معنی میں ہوئی تھی, گجرانوالہ میں ایک میں ہوئی. تو انہوں نے پھر مجھے وہ کتاب بھی دی اپنی جو فوٹوگرافی والی تھی. تو بہت ان کا شکریہ. اور میں کیا کہوں, لفظ ختم ہو جاتے ہیں غوری صاحب کے بارے میں کہ جتنا ان کا پیار اور جو ان کا کام ہے, فخر ہے ہمارے لیے. یہ مختصر میں یہ کہتا ہوں. جی, مجھے اس بات کا بڑا احساس ہے کہ یہ 42 سال کا سفر اور اتنا زیادہ کریٹیو کام یہ 1 گھنٹے میں ممکن ہی نہیں تھا. تو ہم اوور ٹائم گئے, جس کے لیے ہم دی بلیک ہول کا بھی بہت بہت شکر گزار ہیں. اور اس کی ٹیم میں میں بہت زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا, لیکن نیئر کے ساتھ ہمیشہ رابطہ رہتا ہے اور ہمیشہ بہت جنرسلی سپورٹ کرتے ہیں. اور ٹیکنیکل ٹیم اور فیصل جنہوں نے یہ خوبصورت اس پہ بیک گراؤنڈ سیٹنگ کی, تو ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور سیشن کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ لاہور سے تشریف لانے کا, آپ کا وقت دینے کا اور اپنا کریٹیو کام یہاں پر ڈسپلے کرنے کے لیے. ہم بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.